अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज मैं आपके साथ एक और बुक की अनबॉक्सिंग लाया हूँ। लेकिन ये जो बुक की अनबॉक्सिंग होगी ये थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पे हमने पालकीवाला साहब की लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स की जो है वो बुक की अनबॉक्सिंग की, उसके अलावा जो है कंपनी लॉ पे पिछले 75 इयर्स की जो केसेस के पेटीवाला की जो किताब थी उसके किए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर अनबॉक्सिंग में आप उसके कंटेंट्स भी बताएं और जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो भी थोड़ा डिटेल बताएं, तो मज़ा आएगा, फिर किताब की कॉम्प्रिहेंसिव अनबॉक्सिंग हो जाएगी। तो आज जो किताब है वो आज हम बात करेंगे जी, प्रैक्टिकल अप्रोच टू दी बैंकिंग लॉज इन पाकिस्तान। और इसके साथ जो इंटरेस्टिंग बात है वो A to Z बैंकिंग डिक्शनरी भी है। और ये इस किताब की जो है, और आप देख सकते हैं कि चूँकि प्रोफेशनल, आप भी प्रोफेशनल हैं, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, तो किताब जितनी अच्छी, जितने ज़्यादा कंटेंट उसमें कवर होगा, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, उतना हमारा काम आसान होगा। तो किताब के ऑथर जो हैं वो हैं शाहिद अकरम सिद्दीकी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये सेकंड एडिशन है जो काशिफ लॉ हाउस ने पब्लिश की है। लेकिन ये किताब मैंने लाहौर में, अगर आप लाहौर में, मैंने परचेज़ की है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली, और अल सैयद लॉ बुक हाउस, जो बहुत पुराना बुक हाउस है। और ये बेसिकली बहुत आइडियल जगह पर है। अगर आप हाई कोर्ट से आगे आएँ तो एक मशहूर बिल्डिंग है जिसमें अगर आप ऑफिस ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के और कम से कम लाहौर के टॉप लॉयर्स में हैं। तो उस बिल्डिंग को कहते हैं सैफ सेंटर, और उसमें जितने भी कॉर्पोरेट के, टैक्स के, क्रिमिनल के, सिविल के जो टॉप लॉयर्स हैं उनके ऑफिसेज हैं। तो उसके बाद जो है कुछ शॉप्स स्टार्ट होती हैं, उसके अंदर अली की शॉप है, अल सैयद लॉ बुक हाउस। तो बेसिकली ये तो हो गया, और 6000 इसकी प्राइस है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो वो होते हैं मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स होते हैं, बुक्स के मेले होते हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर भी लगाए जाते हैं, और वैसे भी तो आप फिर मुख्तलिफ प्राइसेस पर इसको ले सकते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग में ये चीज़ थी। और मैं समझता हूँ कि बैंकिंग जो लॉज इन पाकिस्तान है उस पर पहले लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग लॉज की एक किताब थी, और उसका मतलब वो बड़ी अच्छी किताब थी। लेकिन अब ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में बहुत किस्म के बैंक्स हो गए हैं और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। और फिर आगे चल के आपको पता है, जैसे हम यहाँ टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो की टैक्सेशन के हवाले से बात करते हैं, और उसके अलावा इस तरह के जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं ब्लॉकचेन, तो उसमें जो है ज़रूरी है कि हम अपने बैंकिंग चैनल को अच्छी तरह देखें और देख के हम उसको एनालाइज करें, ताकि हम उसको इनोवेट कर सकें, नए कर सकें, उसमें नई चीज़ें ला सकें। अच्छा, तो इतने हद तक तो अनबॉक्सिंग हो जाती थी, बुक आप देख लेते थे। अब जो उसके बाद जो फरमाइश हुई है वो ये हुई है कि जी इसके कंटेंट्स बता दें। और मैं ये करूँगा कि मैं कल जो है पाकिस्तान लॉ साइट की मेंबरशिप मेरे पास है, तो मैंने कल लेटेस्ट केस कल ही जो अपलोड हुआ है, जिसका ताल्लुक़ मतलब जो मैगज़ीन है उनकी कंपनी लॉ डिसीजन CLD में हुआ है, और उसका ताल्लुक़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से है। तो वो केस भी मैं जब इस कानून पर आता हूँ तो उसकी साइटेशन और वो केस भी आपको बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि इस बुक से बेनिफिट क्या है। मतलब अगर आपके पास एक किताब हो जिसमें सिर्फ वो कानून हो, माइक्रो फाइनेंस का कानून हो, या सिर्फ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस जैसे वो किताबें, वो सिर्फ अगर किताबें आपके पास हों और ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे कवानीन आपके पास हों, तो फ़र्क क्या पड़ सकता है आपकी स्टडी में। अगर आप ये कोई स्टडी कर रहे हैं ताकि किसी क्लाइंट के लिए, यानी जो मैं भी आपको केस बताऊंगा
جس میں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن پہ FIA والوں نے جو ہے کیس کیا، کیونکہ ان کے مینیجر نے ایک کلائنٹ کے جو گولڈ اس نے رکھوایا تھا اس کو مس اپروپریٹ کیا. تو اس حوالے سے جو ہے اگر آپ کے پاس صرف اس قانون کی کتاب ہو یا اس طرح کی کمپریہنسو کتابیں ہوں جہاں پہ کمپلیٹ کوریج کی جاتی ہے، اس قانون کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اسٹیٹ بینک کے سرکولرز ہیں، ڈکشنری ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا جی، پریکٹیکل اپروچ ٹو بینکنگ لاز ان پاکستان کے اندر پارٹ 1 میں ریکوری آف فائنانسز کے لاز دیے ہوئے ہیں، یعنی اگر بینکوں نے کلائنٹ سے ریکوری کرنی ہے، اور اس میں بہت ساری کمپلینٹ آتی ہے کلائنٹس کی بھی کہ جی ایک قسط نہیں دی تھی تو انہوں نے گاڑی رکھ لی یعنی واپس کر لی، یا جو ہے کیا کہتے ہیں سونا بیچ دیا، جیسے ہم اپنے کیس میں دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو ریکوری ہے اس کے دونوں سائڈز ہیں. بینکس والے بھی روتے رہتے ہیں کہ جی کلائنٹس ہم سے لا کا فائدہ اٹھا دیتے ہیں اور ریکوری ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. کلائنٹس بھی کہتے ہیں جی بینک ناجائز کرتے ہیں ریکوریز کر کے. تو اس قانون میں ریکوری آف فائنانسز کا پہلا پارٹ ہے. پھر اس میں 2 لاز دیے ہوئے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001 ہے، اور پھر اس کے رولز ہیں ریکوری آف فائنانسز رولز 2018، اور پیج 1 سے لے کے 411 تک. تو یہ پورا لا جو ہے انہوں نے کور کیا ہے، اور ہر ایک پیج پر جو ہے فٹ نوٹس میں کیس لاز دیے ہیں. اور جس طرح میں کر رہا ہوں کہ اب یہ بک میں نے لے لی ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے جو ہے اسٹڈی اور کیس پریپریشن کی ٹپس بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کل لا پڑھا ہے، اب چونکہ میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے ٹائم کی، میں نے اس قانون کو سمجھا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. بہت ڈیٹیل میں تو نہیں گیا لیکن جو بیسک آئیڈیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو میں نے پھر جو اپروپریٹ قانون ہے مائکرو فائنانس کا اور اس کا جو ڈیفینیشن کلازز ہیں جو بیسکلی جو اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب سیکشن 2, 3, 22 اور 28 آف مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ڈسکس ہوا ہے. تو وہاں جا کے میں نے اس کیس لا کا ریفرنس اسی جگہ پہ دے دیا. تو فٹ نوٹس میں تو آتھر نے دیا، اور یہ کتاب جو ہے جنوری 2020 تک جو ہے نا وہ میرے خیال سے اپڈیٹڈ ہے، کیونکہ اس میں جو سرکولرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں. تو بیسکلی 2020 کے بعد جو ہے 21 یا 22، یہ 21-22 کی ایڈیشن ہے، تو میرا خیال ہے 20 یا 21 تک ہے. اب 22 کے لاز ہو گئے، سرکولرز ہو گئے، وہ آپ اس کتاب کے اندر پینسل سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ پیپر کی کوالٹی بہت اچھی ہے. لیکن پینسل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پین سے سیاہی آہستہ آہستہ کتاب کو خراب کرتی جاتی ہے، وہ جگہ بھی اور اس کے علاوہ آگے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے. جو کتابیں اچھی کوالٹی کی نہیں بنی ان میں تو بہت ایشو ہوگا. اس کا پیپر کوالٹی بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے پینسل استعمال کریں. پارٹ 2 اس کتاب کا جو پارٹ 2 ہے اس میں نوٹیفیکیشنز اور سرکولرز دیے ہوئے ہیں جو اسٹیٹ بینک نے ایشو کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایکسٹینشن آف بینکنگ لاز ٹو ٹرائبل ایریاز کے سے ریلیٹڈ الگ سے سرکولرز دیے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی 25th امینڈمنٹ ہوئی جس سے ٹرائبل جو ایریاز تھے وہ پاکستان کا حصہ بنے کانسٹیٹیوشنلی، اور ویسے تو فزیکلی تھے. تو اس میں مختلف سرکولر ہیں، لیٹرز ہیں اور نوٹیفیکیشنز ہیں. جیسے ٹیکس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ SROs ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں، سرکولرز ہیں، اور یہ ابھی صرف جو ہے سمری ہے، اور باقی اگلے اس سے آگے جو ہے ڈیٹیل میں ہوگا، جو میں پھر آپ کو وہ ڈیٹیلڈ انڈیکس بھی بتاؤں. پھر پارٹ 3 میں مضاربہ کمپنیز ہیں. اب یہ کمپنیز جو ہیں ان کی مطلب کہتے ہیں کہ بہت لمبی زندگی ہے. مضاربہ کمپنی کے لاس تو بنے تھے 1981 میں. یہاں پہ مضاربہ کمپنیز اینڈ مضاربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980 ہے، پھر رولز 81 ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی بزنس ریکارڈر میں ویڈیو پہ ہی بتا رہا تھا کہ اگر آپ ہمارا taxdosti.com پیج وغیرہ پہ جائیں تو ہمارے ٹیکس نیوز وغیرہ میں اپڈیٹڈ چیزیں اس طرح کی جو ٹیکس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. جیسے آج بینکنگ لاز پہ بات ہو رہی ہے، بینکنگ کے کیسز پہ بات ہو رہی ہے. اگر آپ کنزیومر کے یا ٹیکس کے یا سول کے جس کے بھی آپ اسپیشلائزڈ لائر ہیں تو باقی
جو ایریاز ہیں اس پہ بھی آپ کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور اس طرح کی کتاب جو ہے، اس کا بیک سائڈ بھی میں دکھا دوں کہ یہ جو آتھر ہے ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. لگ رہا ہے کہ ہماری طرح خوش باش بندے. تو انہوں نے، اور میں انہوں نے فارورڈ بھی بڑا اچھا لکھا ہے. ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو اس میں جو ہے جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں کمپریہنسو، وہ آپ کو کم ٹائم میں، مطلب بینکنگ لاس کے بارے میں مجھے 1% بھی نہیں پتا ہوگا. تو اب جو ہے میری ایک بیسک میرے ذہن میں فریم ورک ہو جائے گا. جب کوئی بینکنگ لا کا ایکسپرٹ اپنا کیس ایکسپلین کر رہا ہوگا، کورٹ میں کھڑا ہوگا میرے سے پہلے، میں بینکنگ کورٹ میں کھڑا ہوں گا کسی وجہ سے، یا تو جو ہے میں ان کی بات کو تھوڑا بہت فالو کر سکوں گا. اور وہ جو لاجک بات ہو رہی ہے، قوانین کی بات ہو رہی ہے، ٹرمینالوجی کی بات ہو رہی ہے، قانون کی بات ہو رہی ہے، اس کو میں کچھ حد تک فالو کر سکوں. جب کوئی کلائنٹ میں ڈیل کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ٹیکس کا کلائنٹ جو ہے بالکل ایسا ہے جیسے ٹریڈ مارک کی میری پریکٹس ایسے ہی سٹارٹ ہوئی کہ ٹیکس کے کلائنٹس نے انسسٹ کیا کہ نہیں، چونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں تو آپ ٹریڈ مارک کا کام بھی کریں. تو اسی طرح ٹریڈ مارک کی کتاب کی بھی ان باکسنگ کریں گے. جب جو میں نے ابھی تک لی ہیں وہ تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نارمل کوالٹی کی ہیں. اب یہ کتاب جو ہے یہ کلیکشن والی ہے، آپ اپنی کلیکشن میں سے رکھیں. بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں آپ لیتے ہیں، لا سمجھتے ہیں اس سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اپنی کلیکشن میں رکھیں. کیونکہ میں ان باکسنگ صرف ان بکس کی کر رہا ہوں جو میں خود بھی اپنے ساتھ رکھوں گا. اور اگر مجھے کلائنٹ یا کیس نہیں بھی ملتا تو میری نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب کوئی کلائنٹ آتا ہے، جیسے کارپوریٹ کلائنٹ آتا ہے جس کا ٹیکس کا کیس ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ بینکنگ ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو کیس کو، ٹیکس کے کیس کو جیتنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جب آپ کو کمپنی لا اور بینکنگ لاز بھی پتہ ہو. اور کمپنی لا کے حوالے سے تو ہم نے اس دن بڑی اچھی کتاب جواد صاحب کی انویل کی کہ 1947 سے لے کے 2021 تک کے کمپنی لا کیسز، ان کے ہیڈ نوٹس. تو پارٹ 3 میں مداربہ کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ مداربہ کمپنیز کو لاسٹ ویک ہی SECP نے اجازت دی ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. اب آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی اس طرح ہے کہ آپ کا پلازا ہے اور اس کے اندر 4 شیئر ہولڈرز ہیں، یعنی کہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے وہ پلازا بنایا ہے، یا 10 لوگ ہیں جنہوں نے وہ ہے. جیسے ڈالمن سٹی مال ہے، اب ایک پلازا ہے جس کو 15-20 لوگوں نے بنایا. لیکن اب آپ اس کو پبلک کو چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹمنٹ بھی ہو، تو آپ اس پلازا کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ٹکڑے اس طرح کر دیتے ہیں کہ فزیکلی نہیں بلکہ لیگلی آپ اس کو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. اور وہ پارٹنرشپ ڈیڈ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ کمپنی بن جاتی ہے. اور اس کے شیئرز ہوتے ہیں 10 روپے کے، 15 روپے کے، 50 روپے کے، 100 روپے کے، اور پھر ہر کوئی خرید سکتے ہیں. اور پھر اس سے جو رینٹ آتا ہے، اس رینٹ کو جو ہے آپ اس میں سے ایکسپینسز نکالنے کے بعد ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. تو بڑا سیف بزنس ہے، کیونکہ جیسے ڈالمن سٹی مال میں میرے پاس بھی 1000 شیئرز ہیں، تو کوارٹرلی مجھے 300، 350، 400 روپے آ جاتے ہیں. اب آپ ہنسیں گے کہ یہ کیا ڈیویڈنڈ ہوا؟ نہیں، لیکن اگر آپ دیکھ لیں 1000 کے بجائے میرے پاس 10,000 شیئرز ہوتے تو زیادہ ڈیویڈنڈ آتا. لیکن جتنی میں نے انویسٹمنٹ کی اس کے حساب سے ہر کوارٹر میں مجھے وہ آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے یہاں پہ ٹچ ہوں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے تو یہاں لا نہیں ہے شاید، کیونکہ وہ بینکنگ کا کام نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک قسم کی کمپنی ہے. اور مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب مدارباز بھی اس طرح کا کام کر سکیں گے. تو مدارباز 80s میں بہت ایکٹیو تھے اور بہت ساری مداربہ کمپنیز بنی، لیکن بہت ساری فیل بھی ہو گئیں. اب دوبارہ مداربہ کمپنیز کو، اور مداربہ کمپنی ہوتی ہے جہاں ایک شخص پیسہ لگاتا ہے، دوسرا اپنا سکل لگاتا ہے، اسلامک طریقے سے کام ہوتا ہے. تو اب وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں اور وہ اس مطابق کر سکتے ہیں. وہ جو لا کے حوالے سے آیا تو ایکچولی ٹیکس لا میں کچھ چینجز ہوئی ہیں، کوئی بینیفٹ دیے گئے ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ والوں کو، تو اس حوالے سے ذہن میں آ رہا تھا. اس کتاب میں تو ریٹ کے، اس کو ریٹ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو ریفرنس بتا رہے تھے کہ مدارباز کو ریٹ یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس لیے اب مدارباز ایکٹیو ہو جائیں.
پھر پارٹ 4 میں بیسکلی بینکنگ کمپنیز ایکٹس اور رولز ہیں، اور اس میں بینکنگ ریلیٹڈ جو ہے نا، جو ساری بینکنگ کے لاز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ پھر پارٹ 5 میں منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں نہ صرف بینکرز کے لیے بلکہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے، کیونکہ بہت سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن منی لانڈرنگ لاز کے مطابق ان کو آلریڈی رجسٹر کروا دیا گیا ہے FBR کے ساتھ، اور ان کو کمپلائنس کرنی ہے، اور وہ ابھی ان اویئر ہے۔ اس پہ ہم نے اپنے ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ تو کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن مزید ویڈیوز بنانے کی ضرورت ہے۔ پارٹ 6 میں جو ہے وہ بینکنگ انسٹیٹیوشن لاز ہے۔ اب بندہ کہے کہ بینکنگ کمپنیز ایکٹس اور رولز کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، اور بینکنگ انسٹیٹیوشن لاز کیا ہے، تو ہم جب ابھی ڈیٹیلڈ انڈیکس دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر ہے مائکرو فائنانس گائیڈ لائنس، تو اس کے اندر ابھی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس ہے 2001 جس کا کیس ہم دیکھیں گے۔ پھر ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز پارٹ نمبر 8 میں، یعنی کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پارٹ 6 بتایا بینکنگ انسٹیٹیوشن لاز، پھر پارٹ 7 میں میں نے آپ کو مائکرو فائنانس گائیڈ لائنس بتائی ہے، پارٹ 8 میں میں نے آپ کو الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز ہے۔ یہ کیٹیگریز ہیں جو آتھر نے بڑے سمارٹلی بنائی ہیں، اور اس کے نیچے پھر مختلف لاز اور رولز انہوں نے ڈالے۔ اس کے علاوہ جو میرے ذہن میں بھی ریکال ہوا، پارٹ 9 میں کریڈٹ بیورو لاز ہیں۔ کریڈٹ بیوروز وہ قوانین، وہ ادارے ہیں جو ریٹنگ کرتے ہیں بینکنگ کمپنیز کی بھی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بھی، نان فائنینشیل کی بھی، اور جو وہ سیکیورٹیز ایشو کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے کمپنی لا پڑھایا جاتا ہے، جس طریقے سے بینکنگ لاز پڑھائے جاتے ہیں، مطلب مختلف MBA M.Com لگ گیا، CA ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو صرف اس سبجیکٹ پہ فوکس ہوتا ہے، اور اس سبجیکٹ کے اندر بھی پھر کچھ ٹاپک پہ فوکس ہوتا ہے۔ ایکچولی کمپنی لا کیا ہے، کمپنیز ہیں، اور سیکیورٹی لا کیا ہے۔ سیکیورٹی لا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن سیکیورٹیز جو وہ کمپنیز ایشو کرتی ہیں، جو مختلف لون لینے کے لیے انسٹرومنٹس، فائنینشیل انسٹرومنٹس، ان کو سیکیورٹیز کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بینکس بھی آپ سے اگر وہ آپ وہاں پہ پیسے ڈپازٹ کریں تو ایک طرح سے وہ سیکیورٹی ایشو کر رہے ہیں، فکس ڈپازٹ اگر آپ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کر کے مختلف سینیریوز ہیں، اور وہ سارے لاز آپس میں انٹریکٹ ہوتے ہیں جب کوئی ایشو آتا ہے، جب آپ نے پیسے دیے، آپ کو پیسے واپس نہیں ملے، یا انٹرسٹ نہیں ملا، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو کریڈٹ بیورو لاز بھی بیچ میں انوالوڈ ہے، جو مختلف اداروں کی آپ دیکھتے ہیں اشتہار ایڈورٹیزمنٹ لگا ہوتا ہے کہ جی UBL کو AAA ریٹنگ ملی ہے، یا اس کو بیسٹ ایشیا کا بینک ملا ہے۔ تو یہاں کریڈٹ بیورو تو پاکستانی کمپنیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اکثر ایڈ لگاتے ہیں جب ان کو باہر کی کمپنیز بھی کرتے ہیں۔ پھر ایویڈنس کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ قانون ہے، اور ہے بھی بڑا پرانا، یعنی آج سے 250 سال پرانا قانون ہے۔ تو پارٹ تو ہے بینکرز بک ایویڈنس، اور اس کے اندر بینکرز بک ایویڈنس ایکٹ ہے 1891 کے کس طرح۔ پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج کے کیس لا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا، وہ یہ ہے کہ پارٹ 10 میں بینکرز ایویڈنس کے قانون تھا، اور پارٹ 11 میں یہی ہوتا ہے جب بہت زیادہ ویڈیوز بنائیں تو پھر بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی اجازت سے میں چائے اس لیے پی رہا ہوں کہ میٹر ریزالو ہو جائے۔ اصل میں میں آپ کو ایک بیسک بات بتاتا ہوں، بکس جو ہے جیسے مختلف لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں، تو جب بک کی ان باکسنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں اندر سے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ ایک تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹائم آپ اس پہ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹائم جو میں اسپینڈ کر رہا ہوں، یہ میرے لیے لرننگ کا ٹائم ہے۔ اب یہ پورا جو وہ ہے، میری میموری بھی ایسا ہے کہ پورا جو میں نے آپ کو ابھی انڈیکس بتایا ہے، پارٹ وائز انڈیکس بتایا، یہ میرے ذہن میں فریم ورک بیٹھ گیا ہے۔ تو اب مجھے کبھی بھی ضرورت ہوگا تو مجھے پتہ ہوگا یہ میری کتاب ہے، اس سے میں یہ انفارمیشن نکال سکتا ہوں۔ تو اس طرح مختلف کتابیں جو میرے پاس پڑھی ہیں، اس کے ذہن میں ایک انڈیکس بنا ہوتا ہے، تو وہ جلدی انفارمیشن مجھے پتہ چل جاتی ہے۔ یا ایون کلائنٹ اگر سلوشن مانگ رہا ہو تو اس کتاب کے انڈیکس کو ذہن میں رکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں، ہاں جی یہاں سے سلوشن مل جائے گی۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں
کہ کتابیں نہ خریدنے کا جو ایک رجحان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ کتاب کی کیا ضرورت ہے ایگزام میں نقل سے یا اپنی ہی عقل سے کتاب کو چھوڑ کے جو کلاس میں سنا تھا وہی لکھ دیں گے یا ایگزامنر کو پیسے دے دیں گے یا اپنا ہی بندہ ہے وہ پاس کر دے گا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی. تو کتاب ایگزام کے لیے نہیں خریدی جاتی، کتاب خریدی جاتی ہے اپنے آپ کو، اور یہ وکیلوں کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، وکیل بنانے کے لیے. ڈاکٹروں کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر بنا، کیونکہ جو رائٹر ہے وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اس کی بھی ایک سوچ ہے، اس نے آپ کو ایک سوچ دی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس سوچ کو اس کتاب میں کیپچر کیا گیا. آپ کہیں گے اس کتاب کے اندر تو مختلف قوانین دیا، نہیں، جس طریقے سے وہ قوانین آرگنائز کیے گئے ہیں اور پھر میں آپ کو پارٹس کمپلیٹ کر دوں پھر اس بات پر دوبارہ آتا ہوں کہ پارٹ 12 میں فورن کرنسی اکاؤنٹس کے لا ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ لا ہے. اور پھر پارٹ 13 میں جو بڑی یونیک چیز ہے وہ ہے ڈکشنری، اور وہ تقریباً جو ہے 300-400 پیجز کی ڈکشنری ہے جو الگ سے کتاب ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہ یہاں پہ بینکنگ کی ڈکشنری دی ہے. اور میرے سے آپ 2-3 دفعہ یہ بات سنیں گے کہ یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ ڈکشنری یہاں دے دی. کوئی بھی شخص جو کوئی بھی قانون پڑھ رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی ایسا ورڈ اسے لگتا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں سمجھ، تو وہ انسٹنٹلی کہیں اور یا گوگل پہ جانے کے بجائے، کیونکہ جب آپ کسی اور بک میں جائیں گے یا کسی اور گوگل سے مراد ہے کہ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کسی اور بندے کی سوچ کو فالو کرنے لگیں گے. تو دو لوگوں کی سوچ کو آپ فالو نہیں کر سکتے. جب ایک ہی آتھر آپ کو سارے قوانین بھی دے رہا ہے اور ایک ہی آتھر آپ کو، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں، ان کا نام بھی لے لیتے ہیں، شاہد اکرام صدیقی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. جب ان کی محنت یہ ہے کہ انہوں نے ڈکشنری بھی دی ہے تو وہ اسی لاجک سے دی ہوگی کہ وہ ہے. جیسے میں دیکھ رہا تھا تو اس میں نے ٹی میں دیکھا کہ اس میں ٹرم لکھی ہوئی تھی ٹیک اے باتھ، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہا لو، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اردو ٹرانسلیشن ہوئی. ٹیک اے باتھ بینکنگ میں کہتے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ پر لاس بک کر لو، یعنی کہ اپنی انویسٹمنٹ پر جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان مزید نہیں ہونے دو، مارکیٹ میں مزید پرائس کم نہ ہونے دو، بلکہ وہ بک کر لو، یعنی جو نقصان ہے وہ اب آپ ریکارڈ کر لو. تو ٹیک اے باتھ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ پہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کر کے اس نقصان کو، لاس کو سٹاپ کر لو. تو ٹیک اے باتھ ایک ٹرم ہے. اب یہ میں نے رینڈملی اوپن کی تھی تو ٹی میں مجھے اب اس سے میرا کانفیڈنس بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ جب میں بینکرز کے درمیان بیٹھوں گا اور کسی بھی وجہ سے پرسنل محفل میں یا پروفیشنل محفل میں، تو وہ جب یہ بات کریں گے ٹیک اے باتھ اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ انویسٹمنٹ کی بات کریں، انویسٹمنٹ پہ لاس کی بات کریں. اس سے زیادہ شاید میں نہ سمجھ سکوں، لیکن کم از کم جو ہے میں ان کی بات فالو کر سکوں گا. اور خاص طور پہ اگر وہ آپ کا کلائنٹ ہے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور اپنے کولیگ سے بھی بات کر رہا ہے تو اپنے کولیگ سے تو وہ اسی طرح کی ٹرمینالوجی میں بات کرے گا جیسے ہمارے وکیل جو ہے 7-11 کہتے. 7-11 جو ہے وہ ایک سی پی سی کا وہ پارٹ ہے اور اس کا پھر رول ہے. جبکہ 7-11 ویسے اگر آپ ریٹیل سٹور والے کو کہیں گے تو وہ سٹورز ہیں جو صبح 7 بجے کھلتے ہیں اور 11 بجے بند ہوتے ہیں، وہ 7-11 اس کو سمجھے گا. جبکہ پلینٹ کو خارج کرنے کے لیے 7-11 جو ہے. اب 7-11 کی کتابیں بہت بکتی ہیں کیونکہ وہ ایک شارٹ کٹ ہے جس کے تحت آپ دوسرے اس کو پلینٹ کو وہ کر سکتے ہیں، خارج کر سکتے ہیں. لیکن اس شارٹ کٹ کے پیچھے موٹی موٹی کتابیں بنی ہوئی. اس کے بجائے اگر آپ پورا سی پی سی جو وہ آپ پڑھیں اور اس کی لاجک سمجھیں، یا جس طرح کی یہ کتابیں سمجھیں، یا آج جو میرا زوم کا سیشن ہوگا جہاں پہ میں ٹیکس کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ریٹس کی بات ہوگی تو اس کے اندر ٹیکس کے ریٹس کے حوالے سے بات ہے. تو اس کتاب کی ایک طرح سے ان باکسنگ کہہ لیں یا ڈسکشن کریں گے. تو اب یہ موٹی موٹی کتابیں جو ہے، دوسری تو میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کیونکہ وہ ایک ہاتھ میں میرے آتی بھی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمود صاحب. لیکن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں.
صرف ایک لاء نہ پڑھیں بلکہ اس کی پوری کیٹیگریز کے لاز پڑھیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طریقے سے آپ نے کیس کو اپروچ کرنا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو بینکنگ لاز میں اسپیشلائز کرتے ہیں، وہ بھی صرف اگر ایک قانون پڑھ لیا وہ کر لیا، تو یہ جو انہوں نے ڈکشنری دی ہے اسی کتاب میں، اور باقی لاز بھی دیے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے سرکولرز بھی دیے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ کہ آپ کو کہیں اور جانا پڑے، یہیں پہ آپ کو ہے۔ لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انہی کی سوچ اس کتاب میں چلی آ رہی ہے، اور ڈکشنری انہوں نے خود نہیں بنائی، انہوں نے کاپی رائٹ لیا ہوگا کسی اچھی بینکنگ ڈکشنری کا، لیکن وہ جو اچھی بینکنگ ڈکشنری لی ہوگی ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو ورڈز ہیں اس طرح کے یوز ہوتے ہیں، ورنہ بینکنگ ڈکشنریز تو بہت ساری ہیں جس میں ایسے ٹرمز ہیں جو پاکستان میں وہ انسٹرومنٹس بھی نہیں ہیں، یا پاکستان میں اس طرح کے ٹرانزیکشنز ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا پارٹ انڈیکس کا، اور آپ کو میں نے بتایا۔ اب اگر آپ مطلب ویڈیو کو بند کرنا، ویڈیو کو کیونکہ ٹائم سٹیمپس بھی دیے ہوتے ہیں، تو یہ تو اب آپ پر ہے کہ آپ آگے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ وہ لوگ جو غالباً بینکنگ کے کیسز ڈیل کرتے ہیں، بینکنگ لاز، اور یا جو اسٹوڈیوس بچے ہیں جو ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں، وہ پھر یہ اگلا پارٹ کریں گے۔ اگلا پارٹ کیا ہے؟ بیسیکلی اگلا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک قانون کا کمپلیٹ سیکشنز بتائے ہوئے ہیں، اور اس کے اپینڈکس اور اسکیجول، یعنی پورا قانون بتایا ہے۔ میں یہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن قانون کے اندر کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو نیکسٹ جو ہے وہ باتیں میں کروں گا، اور آپ سے اب جو ہے اس کی ان باکسنگ آپ کو اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ اس بک میں ڈکشنری بھی ہے، اور بینکنگ لاز بھی ہیں، فائنینشیل مائکرو فائنانس بھی ہے، منی لانڈرنگ بھی ہے، یہ ٹاپکس اس کے اندر سارے کورڈ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو جو پہلا قانون ہے پریکٹیکل اپروچ ٹو دی بینکنگ لاز ان پاکستان، وہ ہے پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ہے ریکوری آف فائنانسز، اور قانون ہے دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001، اور اس میں اس کی جو سیکشن 2 ہے، ڈیفینیشن 3 ہے ڈیوٹی آف اے کسٹمر، 4 ہے آرڈیننس ٹو اوور رائڈ ادر لاز، اور 5 ہے اسٹیبلشمنٹ آف بینکنگ کوڈس۔ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ نیو ہیں اس کام میں جیسے میں ہوں، تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کون کون سے کیسز اس کورٹ میں پیش کیے جا سکتے ہیں، اور کون کون سے کیسز ہیں جو آپ پیش کریں گے تو وہ جو ہے جج آپ کو الاؤ نہیں کرے گا۔ جیسے ریٹ پٹیشن میں ہوتا ہے، ہر چیز پہ ریٹ نہیں ہو سکے۔ تو اس جب آپ ان سیکشنز کو پڑھیں گے تو آتھر نے یہ کیا ہوا ہے کہ ساتھ میں کامنٹری بھی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے سیکشن تو دے دیا، سیکشن 2 ہے، 3 ہے، ساتھ میں کامنٹری ہے، اور کامنٹری بیسڈ ہے کیس لاس پہ، یعنی بہت زیادہ محنت ہے، مطلب کیس لاس کی لاجک نکال کے اور فٹ نوٹ میں کیس لاس دیے ہوئے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کیس لا بالکل برانڈ نیو ہونا چاہیے، کوئی پرانا کیس بھی ایسا ہو جہاں پہ جج نے بڑی محنت کی ہو، اور دونوں لائرز نے، دونوں سائڈ کے لائرز نے اچھے آرگیومنٹس دیے ہوں، اور وہ سارا کمبائن ہو کے ججمنٹ میں آیا ہو، اور وہ ججمنٹ بڑی کمپریہنسو ہو کسی بھی لا پوائنٹ پر، تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو نئے پرانے کی بات نہیں ہوتی، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا کمپریہنسولی وہ کیا۔ اور اس کی اگزامپل میں دے دوں کہ جس ججمنٹ میں ذکر ہوتا ہے کہ جی فلاں سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور فلاں بینکنگ کورٹ کی ججمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بھی سیم فیصلہ کر رہے ہیں، تو وہاں تو جج نے اتنی آرگیومنٹ نہیں کی کیونکہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جہاں پر بہت ڈیٹیل، مطلب میں دیکھتا ہوں کہ اگر ججمنٹس جو ہیں الہی کاٹن کی جیسے ججمنٹ جو ہے وہ ہے کوئی 100 پیجز کی قریب، یا جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس جو ہم کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ اس کے مختلف پارٹس دیکھ رہے ہیں، وہ تقریباً 200 پیجز کی ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے دی ہے، جس میں انکم ٹیکس بھی ہے، بہت کچھ کور ہو رہا ہے، ہمارے سارے ٹیکس رائٹس اس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ ورسز پریزیڈنٹ۔ تو یہ چیزیں، تو یہاں پہ جو آتھر ہیں اور ان کی ٹیم ہے، انہوں نے کیس لا سارے بینکنگ کے وہ سارے لیے ہیں، اور ان کو کامنٹری کی صورت میں یہاں پر پیش کیا ہے، جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، نیچے بہت سارے فٹ نوٹس ہیں،
اچھا، جب فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس ختم ہو گیا تو پھر رولز 2018 ہے، اور رولز سے ریلیٹڈ بھی رولز کے اندر جو ہے انہوں نے فارمز وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ رولز کا مقصد ہوتا ہے، اور میں تھوڑا سا اس کو رولز میں فارمز وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں فارم کیسے آپ بھریں گے. میں اس کا پیج بھی تھوڑا سا نکال لوں، 407 وغیرہ پیجز ہیں، کامنٹس بھی ہیں اس میں، لیکن انہوں نے ساتھ میں جو ہے، اور ضروری نہیں کہ اس لاء میں، لیکن میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو بالکل پریکٹیکلی بنانے کی کوشش کی، یعنی رولز میں بھی کامنٹری دی ہے. فارمز اس رولز میں تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن آگے پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن کا پارٹ ہے، اور اس میں جو ہے جنوری 17 2020 تک کے سرکولرز وغیرہ اور نوٹیفیکیشنز اور سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ اپڈیٹڈ ہے. تو اس میں پہلے نوٹیفیکیشنز ہیں جو ایشو کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. نوٹیفیکیشنز ہیں، اپلیکیشن فار رجسٹریشن، ٹائپس آف، اچھا یہ تو وہ مضاربہ کمپنی آ گئی، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. چینجز ان سیکشن 4.8 آف گائیڈنس فار ویلیو چین کانٹریکٹ فارمر فائنینسنگ، یہ جو ہے سرکولر وغیرہ ایشو ہوا ہے سارے پریزیڈنٹ چیف ایگزیکٹیوز آف بینکس کو. تو سرکولرز وغیرہ یہ ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتی ہے بینکنگ سیکٹر کو، تو اس حوالے سے انہوں نے کیا. کتاب کو میں تھوڑا سا سیدھا کر لوں کیونکہ زیادہ زور اگر پڑے گا اس پہ تو جو ہے نا اچھی بات نہیں. تو نوٹیفیکیشن سرکولرز وغیرہ ہیں پیج 415 سے شروع ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ تقریباً 400، اور ہر ایک کو انہوں نے ہر ایک کا سرکولر نمبر، ڈیٹ، اس کے جو ہے گائیڈنس فار ویلیو چین کانٹریکٹ فارمر فائنینسنگ، ازیومنگ چارجز ایز ڈائریکٹر ایگریکلچر کریڈٹ اینڈ مائکرو فائنانس ڈپارٹمنٹ. تو اسٹیٹ بینک نے جو بھی دیا اس کا وہ ٹاپک بھی انہوں نے دیا ہے. پھر BPRD سرکولرز وغیرہ ہیں. دین اگین میں نے آپ کو کہا کہ میں بھی آپ کی طرح بگنر ہوں، تو یہ جو ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجی وغیرہ ہے یہ میں آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں، اور یہ جو سارے سرکولرز وغیرہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو ویب سائٹ پر مل جائیں گے. لیکن یہاں پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رولز وغیرہ میں کوئی سرکولر کا ذکر سنیں لاء میں، تو آپ یہیں پہ ریفرنس کر لیں. باقی وہ تو مجبوری ہے کیونکہ کتاب آپ اتنی تو نہیں پرنٹ کر سکتے کہ وہ جو ہے نا ٹیئر ہو جائے، پھٹ جائے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو وہ کیا. تو آپ ڈیٹیلڈ انڈیکس دیکھ رہے ہیں. چائے میری جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، اور اب میرے پاس پانی رہ گیا جو میرے گلے کا سہارا بنے گا. جی آگے چلتے ہیں. مضاربہ کمپنیز جو ہیں ان کے آرڈیننس ہے، تو مضاربہ کیسے رجسٹر ہوتا ہے، اس کو وائنڈ اپ کیسے کیا جاتا ہے، مضاربہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے. پھر اور مضاربہ سے ہی ریلیٹڈ، مطلب اس کے مضاربہ لاء ہے اور مضاربہ آرڈیننس ہے. اور اسی طرح اس سے پہلے والے سیکشن میں پارٹ 1 میں بھی ریکوری آف فائنانس میں صرف ایک لاء ہی تھا، اس کے رولز ہیں. اب بینکنگ کمپنیز ایکٹس اینڈ رولز ہیں. تو بینکنگ کمپنی کا جو ہے قانون دیا ہوا ہے، بینکنگ کمپنی ریکوری آف لون ہے، بینکنگ کمپنی ریکوری آف لون رولز ہیں، ٹھیک ہے. پھر بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 ہے جو مین لاء ہے بینکنگ کا، اور وہ بتاتا ہے کہ بزنس آف بینکنگ کیسے سیٹ اپ کی جائے گی، ٹرانزیکشنز کیسے ہیں، سسپینشن اور وائنڈنگ اپ کیسے کی جائے گی. تو کمپنی لاء کی طرح وہ بھی اس کا سٹرکچر ہے، لیکن کمپنی لاء تو ہر قسم کے بزنس کے لیے، ٹریڈنگ، انفارمیشن سروس پرووائڈر، ایجوکیشن وغیرہ، اور کچھ حد تک بینکنگ کمپنیز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. لیکن بینکنگ آرڈیننس کا جو قانون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بینک سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن دے، سیٹ اپ اور رننگ، آپریشن، مینجمنٹ، اور پھر اس کی وائنڈنگ اپ، ڈسپوزل. پھر بینکنگ کمپنی کے رولز ہیں، بینکنگ محتسب کا ذکر ہے، بینکنگ کمپنیز لاہور ہائی کورٹ لاہور رولز 1973. یہ اب میری نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ بینکنگ کمپنیز کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ اور پھر لاہور رولز 1973. تو ہائی کورٹ کے رولز کے بھی میں نے ایک کتاب پرچیز کی ہے کمپریہنسو، تو جو ہے اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ رولز اس میں ہیں کہ نہیں. اور یہ پھر جب لاہور ہائی کورٹ بینکنگ کیسز دیکھتا ہوگا، کیونکہ بینکنگ کورٹ تو ان کو دیکھ لیتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، لیکن پھر ایز این اپیلنٹ کورٹ آف اپیلز جو ہے
ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، اور یہ سب چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ اب میں نے ایک لاجیکل بات کی ہے، کیونکہ اگر بینکنگ کورٹ مین کورٹ ہے اور سول کورٹ میں بینکنگ کے کیسز نہیں جاتے اور وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اپیل کا رائٹ ضرور ہوگا، اور وہ پھر لاہور ہائی کورٹ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ سے میرا تھا ہائی کورٹس ہوں گے اپنے اپنے پروونسز کے. تو یہ وہ رولز ہیں. اور یہاں فارم آف پروسیڈنگز وغیرہ لکھا ہے، اب یہ کرمنل کمپلینٹ لکھا ہے، کرمنل اپیل لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پھر دا بینکنگ کمپنیز کوڈ رولز 1972 سندھ بھی ہے، پھر پشاور بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اور ابھی بلوچستان یہاں نظر نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے بلوچستان نہ ہو، لیکن یہ سب چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. یہ صرف انڈیکس دیکھنے سے. یہ کتاب کو انیشلی اگر آپ نے پرچیز بھی کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس طرح اس کتاب کو، کسی بھی کتاب کو پرچیز کیا جاتا ہے کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہے، اس کی پرنٹنگ کیا ہے. جو کانٹینٹ ہے، اگر میں یہ نکال لوں رولز وغیرہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان رولز میں اسکیجولز دیے ہوئے ہیں، فیس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جہاں مضاربہ کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے اندر بھی انہوں نے قانون دیا ہوا ہے، اور کافی جو ہے ڈیٹیل میں یہ قانون ہے جو کورڈ ہے. پھر آگے کامنٹس ہیں، ڈیوٹی آف ڈائریکٹر، یہ بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے اندر جو مختلف سیکشنز ہیں. پھر رولز ہیں، لسٹ آف آفیسرز، ڈپازٹ. پھر فارم 1 ہے جہاں بینکنگ کمپنی رولز کی بات ہو رہی ہے. فارم 1 سیکشن 13 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کہتا ہے کہ جی اب جو کمپنیز بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کا سیکشن 13 ہے، وہ لنک ہے رولز کے ساتھ، رول 5 and 7 اور فارم 1 ہے. اب کہیں اور، اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ فارمز وغیرہ، یہ اس لیے اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے پریکٹیکل اپروچ ٹو بینکنگ لا، کہ یہ جو ایکچوئل فارمز ہیں جو پھر بینکرز کو بھرنا پڑتے ہیں، لائرز کو ریویو کرنا پڑتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے کسی بھی اسائنمنٹ، یا کچھ کیسز میں ایز اے کلائنٹ بھرنا بھی پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو آسانی سے نہیں ملیں گی یہ، اور ایک جگہ پر تو پھر جو ہے یہ تو بہت مشکل ہے. اور وہ لوگ جو آڈٹس کرتے ہیں، جو فرمز اسٹیٹ بینک کے پینل پر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز جو آڈٹ کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ آڈٹ کر رہے ہیں تو جو کرائٹیریا یہاں سیٹ ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے آڈیٹرس کی کہ وہ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، اب آڈیٹرس پہ زیادہ بات میں نہیں کرتا، کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی 1995 سے لے کے 2001 تک آرٹیکلز بھی کمپلیٹ کے، سارے ایگزام پاس کر لیے، آخری 2 پیپر رہ گئے اور وہ پھر رہ گئے، اور ابھی تک میرے وہ فائنانس کے وہ 2 پیپرز کلیئر ہی نہیں ہوئے. تو سارا کچھ کر کے جو ہے آخر تک آ گیا ہوں. لیکن اب چونکہ ایڈوکیٹ ہو گیا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہو گیا ہوں، ٹیکس بار کا ممبر ہو گیا ہوں، تو اب وکیلوں کی طرح بات کرنی چاہیے. اکاؤنٹنگ کی جو نالج پچھلے 10-15 سالوں میں گین کی، کیونکہ جب آرٹیکلز کمپلیٹ کی 2001 میں، تو سوچا کہ آرٹیکلز تو کر لیا، پریکٹیکلی تو بہت پتہ ہے کہ ایس سی سی پی کا دفتر کدھر ہے، لیکن تھیوریٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر جو ہے واقعی میں اچھے آڈٹس کرنے ہیں، یا کوئی کل کو اپنی پریکٹس کرنی ہے، کل کو مطلب 2001 میں سوچ رہا تھا کہ کل کو، یعنی آج کا سوچ رہا تھا، تو پھر کلائنٹ کو کیا سمجھائیں گے؟ کمپلیٹ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے پورے پروسیسز کی، کمپنی کیا ہوتی ہے، ڈیبینچر کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بینکس کیا ہیں، بینکنگ لاز کیا. تو پھر 10 سال ٹیچ کیا، اکاؤنٹس ٹیچ کیے، فائنانس ٹیچ کیا، آڈٹ پڑھایا، اور ہر قسم کے اکاؤنٹنگ کے جو سی اے کے، اے سی سی اے کے سبجیکٹس ہیں، سی اے میں ٹیکسیشن کا سبجیکٹ ہو گیا، اور جو پاس وغیرہ کیا ہوا ہے ایڈوانس لیول پہ بھی اور ویسے بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے اے سی سی اے میں بھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ، اور پھر کمپنی لا وغیرہ ساری چیزیں پڑھائی. تو 10 سال پڑھانے کے بعد تسلی ہوئی کہ نہیں، اب چیزیں سمجھ آتی ہیں. اس لیے جب کتاب بھی خریدتا ہوں تو کتاب کی ویلیو بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ آتھر نے بھی بہت پڑھا لکھے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں. تو آتھر نے جب لکھا ہوتا ہے اور آپ کا بھی اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو کتابیں پڑھنے سے بھاگتے ہیں، وہ ایک تو کتابوں کی انڈسٹری کو بھی کم کر رہے ہیں، اور بعد میں یہ اچھے آتھرز آپ کو اسی طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خود تو نہیں آ سکتے، وہ کتاب لکھ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں تھا
آپ کو بتا رہا تھا کہ پارٹ 4 پہ تھا، اور بینکنگ کمپنیز ایکٹس اور رولز اور وہ سارا میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کے بعد جو ہے اب بینکنگ کمپنیز پشاور ہائی کورٹ رولز وغیرہ کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلے پارٹ پہ کہ اگلا پارٹ کیا ہے. یہاں منی لانڈرنگ کا قانون دیا ہوا ہے، یعنی کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010. اور میں جیسے یہ قانون ہے کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کون کرتا ہے اور اس کی سزائیں کیا ہیں. اور یہ ایک ایسا قانون ہے جو باقی ایف آئی اے کے قانون، انکم ٹیکس کے قانون اور قوانین، کیونکہ منی لانڈرنگ جب آپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے یا تو آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے، ٹیکس نہیں پے کیا تو وہ ایکسٹرا پیسہ بچ گیا، کوئی اور کرائم کیا ہے تو یہ اور کرمنل لاز کے ساتھ. اور اس کی وجہ سے جتنے بھی ٹیکس کے وکیل ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کرمنل وکیل کے ساتھ اور کرمنل لاز کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ ان باکسنگ کروں گا ایک بہت زبردست کتاب پاکستان جو ہے، ابھی میں پبلشر کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے سارے کرمنل لاز جو ہیں ایک والیوم میں کیے ہیں، اور انتہائی زبردست کتاب ہے. اس میں کامنٹری بھی ہے، پرنٹنگ بھی بہت ہائی گریڈ کی ہے، تو وہ اس کی بھی ان باکسنگ کریں گے. تو یہاں پہ اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون کے بارے میں یہ میں کہنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. پھر بلوچستان میں پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ ہے 2014، یہ بھی اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون ہے. پنجاب میں پروہیبیشن ہے کہ آپ پرائیویٹلی لینڈنگ نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ قانون یہاں کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ پرائیویٹ لینڈنگ آپ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے پراپر بینک اوپن کریں گے تو آپ لینڈنگ یعنی لوگوں کو ادھار پہ پیسے دے کے ان سے پروفٹ وغیرہ لے سکیں گے، انٹرسٹ لے سکیں گے. تو یہ بہت ریلیونٹ ہے ایک طرح سے بینکنگ انڈسٹری کے پیرالل میں. یہ پرائیویٹ انڈسٹری پاکستان میں چلتی ہے جہاں پرسنل لوگ ادھار دیتے ہیں اور پھر پیسے واپس آپ سے لیتے ہیں وائلنس کے تھرو. تو اس چیزوں کو کم کرنے کے لیے بھی اور پاکستان کی انڈسٹریز کو اور ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور پراپر کرنے کے لیے، اس لیے ہمارے ملک میں کرائم یا زیادہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں انڈاکیومنٹڈ ہیں یا قوانین فالو نہیں. اب یہ جو پروہیبیشن ہے تو کوئی بندہ اگر پکڑا جائے پنجاب میں اور وہ لوگوں کو ادھار دے رہا ہو اور ان سے سود لے رہا ہو تو اس کو پنجاب پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ 2007 پلس بینکنگ لاز جو اس کتاب میں دیا، پلس منی لانڈرنگ لاز، پلس ایف آئی اے کا قانون جو یہاں پہ نہیں دیا ہوا، کیس مل کے اس پہ کیس کیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کیس کیا جاتا ہے یا کسی کو پرابلم ہوتا ہے، کسی نے اپنا رائٹ حاصل کرنا ہے، تو پھر جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے. اسی پارٹ میں آگے جو ہے خیبر پختونخوا یعنی کے پی پروہیبیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لونز ایکٹ 2016. تو کے پی میں چونکہ میری لائف کے فرسٹ 30 ایئرس کے پی میں گزرے ہیں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ پہلے مشہور تھا، میں نے خود تو خیر پرسنلی نہیں دیکھا کسی پٹھان کو، لیکن پہلے مشہور تھا کہ پٹھان جو ہے سود پہ پیسے بہت دیتے ہیں، اور پھر چونکہ پٹھانوں میں ایک کلچر ہے، بری چیز نہیں ہے ویپن کیری کرنے کا، اور سرٹن جو ٹرائبز ہیں پٹھانوں کی وہ جو ہیں وہ کیری مطلب ریگولر ہے، ان کا کلچر کا حصہ ہے. بندوق بچہ جیسے آپ سائیکل دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ سائیکل چلا، تو وہ بندوق وغیرہ بچے کو دیتے ہیں کہ وہ یوز کرے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ یوز ٹو ہوتا ہے اس چیز کا، سیفٹی کے لیے بھی. تو جو ہے پھر وہ وائلنس کے تھرو وہ پیسے وغیرہ ریکور کرتے تھے، تو وہاں بھی پروہیبیشن ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر بینک کے تھرو آپ لون لیں گے تو ٹھیک ہے، بینکس بھی زیادتی کرتے ہیں جس کے لیے پھر قوانین بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کنزیومر کورٹس کے قانون انہوں نے نہیں دیا کیونکہ ان کی لمیٹیشن ایکچولی یہ بک تھی. اگر اس سے زیادہ بڑی بک پبلش کرتے تو پرنٹ نہ ہوتی، فیزیبل نہ ہوتی. اور وہ جو ڈکشنری انہوں نے دی ہے 400 پیجز کی، 450 پیجز کی، آپ دیکھیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو آپ اسٹڈی ریفرنس کے طور پہ یوز کریں تاکہ آپ یا تو اس فیلڈ میں آ سکیں، یا اگر فیلڈ میں ہیں ایکسپرٹ ہیں تو آپ مزید بہتر پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور ورنہ وہ چاہتے تو کنزیومر کوڈ بھی اس میں ڈال دیتے، اور اس طرح پھر یہ کتاب زیادہ اٹریکٹیو ہوتی کہ بہت قوانین ہوتے. لیکن انہوں نے جو اپروپریٹ قوانین ہیں وہ ڈالیں اور ساتھ میں ڈکشنری ڈالی ہے کہ ورڈز کے میننگ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا. اور یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جب 28 اکتوبر 2018 کو پہلا لا گیٹ کا ایگزام ہوا جو ایچ ای سی نے کنڈکٹ کیا، تو
میں اس میں جو ہے وہ اپیئر ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ LLB تو میں نے بہت سال پہلے 10 سال پہلے کر لیا تھا، لیکن وہ یہ جو سسٹم ہے نا پاکستان میں کہ جی آپ کا اپنا ہی بندہ نمبر لگا دے گا، وہ اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا باہر کا، پنجاب بار کا یا باہر کا لائسنس لینے کا. لیکن جب ایک سسٹمیٹک طریقہ آیا تو میرا انٹرسٹ ہوا. پھر میرے استاد ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے مجھے ہر چیز کروائی، اور پھر جو ہے نا میں نے تیاری کی اس کی، اور اس میں 100 میں سے 75 پہ ٹاپ ہوا، اور میں نے بھی 71 سکور کیا، یعنی کہ ہائیسٹ میں میرے نمبر بھی تھے. تو بات یہ ہے کہ LLB 10 سال پیچھے کرنے اور پھر باہر کے ایگزام میں 71 سکور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پھر کچھ ایسی بکس لیں جس میں ووکیبلری تھی جو ایک وکیل کو پتہ ہونی چاہیے، پھر اس کے علاوہ جو سارے مختلف لاز تھے ان کو میں نے اس طرح سمرائز کیا جیسے میں یہ انڈیکس میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ کیا. اور ایک مہینے کی محنت کے بعد جو ہے، اور اوبیسلی ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے جو ان ینگسٹرز کے پاس نہیں تھا جو وہاں فریش گریجویٹ سے 10 سال بہت میٹر ہوتا ہے. لاء کرنے کے بعد آپ آہستہ 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 ایسی باتیں پک کر لیتے ہیں اخبار سے، نیوز سے، لوگوں میں بیٹھ کے، جو آپ کو ایک بہتر وکیل بناتی ہے. تو جب آپ LLB کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو آپ نے ووکیبلری سب سے پہلے سیکھنی ہے. تو واپس آتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈکشنری دی ہے بینکنگ ٹرمز کی، اور ڈکشنری میرے پاس بھی بینکنگ کی نہیں ہے، اکاؤنٹنگ کی ہے، اکنامکس کی ہے، تو یہ فائدہ ہے. ویسے کنزیومر کورٹس بھی یہیں پہ ٹچ ہوتے ہیں، کیونکہ بینکنگ کے حوالے سے اگر بینکنگ سروسز سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. یہ پھر آپ وہ جو پہلا قانون ہے ادھر آپ دیکھیں گے. کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب ایک جگہ ہوتی ہے تو پھر آپ مختلف سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، بہت سارے وکیل ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیمس کیسز کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے وکیل بہت اچھا بولتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ان باکسنگ کروں تاکہ میں بھی سیکھوں، اور یہ جو کتابیں نہ خریدنے کا رجحان ہے وہ ختم ہو. آپ علی کو اس ویڈیو کے بعد فون کریں اور اس سے جو ہے نا یہ کتابیں وغیرہ پرچیز کریں. میں خود بھی آتھر ہوں، ایک کتاب میں نے لکھی، اور جب بھی وہ کتاب بکتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ امیزون پہ اویلیبل ہے، یہاں لوکلی تو وہ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ سبجیکٹ اس کا لاء نہیں ہے، وہ فلسفے کی کتاب ہے. تو جب بھی وہ ایک کتاب بھی بکتی ہے تو جو خوشی ہوتی ہے وہ پیسوں سے بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جو محنت کی ہے وہ سامنے آتی ہے. اگلا پارٹ جو ہے پارٹ 6 میں بینکنگ انسٹیٹیوشن لاز ہیں، جن میں سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ ہے 1956. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں سیکشن 24 ہے، اور سیکشن 24 کا ٹائٹل ہے سول رائٹ ٹو ایشو بینک نوٹس. تو جب آج سے 2-3 سال پہلے کرپٹو کرنسی ایز اے کرنسی پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور جنہوں نے مجھ سے مشورہ لیا تھا میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ کرنسی کے طور پہ آپ کرپٹو کو نہیں انٹروڈیوس کر سکتے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس منوپلی ہے کہ پیسے یعنی نوٹ اور کوائنس جو ہے، روپیز جو ہے وہی چھاپے گا، اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو کرنسی کی منوپلی ان کے پاس ہے، اور یہ ان کو 1956 سے قانون کے تحت دی ہوئی. اس قانون میں اور بہت ساری باتیں اسٹیٹ بینک کے بارے میں، اور اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے وہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد ریوائز ہوا. تو یہ کتاب آپ کے پاس ایک طرح سے 2021 تک یا جو بھی ہے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. اگر اب قانون چینج ہوتا ہے اور آپ چونکہ اس میں اسپیشلائز کر رہے ہیں، یا اس ٹائم پر آپ کا پاس کوئی کیس ہے جو پرانے نئے لاء کے چینج کا ہے، تو اس مطابق بھی آپ جب کریں گے پینسل سے لے کے اس کتاب پر ورکنگ اور اپنے نوٹس بنائیں گے، تو بہت زبردست آپ کو جو ہے جو سیکشن ہے یا جو سب سیکشن ہے یا جو رول ہے یا جو قانون ہے وہ آپ کو بالکل زبردست کلیئر ہو جائے گا. تو ایک دفعہ کی محنت ہے جو پھر آگے اس میں اور چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی. تو بات ہم کر رہے ہیں پریکٹیکل اپروچ ٹو بینکنگ کی، اور یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا قانون تو یہ ہے. اسٹیٹ بینک کے قانون کا مختلف سیکشنز وغیرہ میں نے ایک سیکشن کے حوالے سے آپ کو بات کی. پھر جو ہے قانون جس کا مجھے پتہ تھا لیکن میرے پاس اویلیبل نہیں تھا، وہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان آرڈیننس 1949. یعنی اسٹیٹ بینک سے بھی پہلے نیشنل بینک آف پاکستان بنا تھا، یہ مجھے آج پتہ چلا. اور پھر کس طرح اسٹیبلش ہوا تھا، اس کی مینجمنٹ کیا ہے، شیئرز کیا ہیں. پھر بینک آف پاکستان ایکٹ 1989 بھی ایک قانون ہے، اور مزے کی بات ہے اگر یہ زندہ قانون ہے، یعنی اس کو ریپیل نہیں کیا گیا اور اس کے اندر انہوں نے باتیں لکھی ہیں، تو اس کا مطلب بہت ساری چیزیں
اسٹیبلشمنٹ اینڈ انکارپوریشن آف بینک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انٹرسٹنگ رہے گا کیونکہ جتنے زیادہ قوانین ہوں گے اتنے زیادہ سٹینڈرڈز آپ کے پاس ہوں گے, اور اگر آپ کے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ بینکنگ اداروں کو یا پھر کلائنٹس کو آپ وہ سٹینڈرڈز دکھا سکتے ہیں اور اس بیسس پر کیس بھی جیت سکتے ہیں, اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی کہ لوگوں نے اس طریقے سے کوئی کام کرنا ہے. پھر بینک آف خیبر ایکٹ 1991 ہے, میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ کے پی میں رہا ہوں, تو یہ ہے کہ یہ میرے سامنے ہی بینک بنا تھا. بہت سارے بلکہ دوست بھی جو آگے سی اے وغیرہ مطلب بی کام کر رہے تھے, کیونکہ بی کام کرتے کرتے پھر سی اے جوائن کیا تھا, تو وہ پھر بینک آف خیبر وغیرہ میں آگے چلے گئے, اور اچھا بینک ہے. یہاں بھی لاہور میں بھی برانچ ہے, مجھے ضرورت پڑی تھی پچھلے دنوں. پھر سندھ بینک ایکٹ ہے 1995, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ کیسز میرے پاس سندھ بینک کے تو نہیں ہیں, لیکن کلائنٹس ہیں وہ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں بینکنگ کے حوالے سے, سندھ کے جو کلائنٹس ہیں کراچی کے جو ہیں تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں تک ہم بات کر رہے تھے کس کتاب کے اندر, اور ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ 7 میں آپ کو بتاؤں گا, جس میں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا پانی پی لوں. جی, تو یہ ہے کہ کتاب بہت اچھی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جہاں رولز کی بات آ رہی ہے, جہاں سرکولرز کی بات آ رہی ہے, تو فارمز وغیرہ کا بھی ذکر ہے, کیس لاز دیے ہوئے ہیں, کامنٹری ہوئی ہے, سناپسس دیا ہوا ہے. مطلب اب میں نے یہ شروع کا پیج کھولا ہے, تو بیسکلی یہ سیکشن نمبر 19 پہ جو ہے نا سناپسس ہے, بہت ڈیٹیل 25 پوائنٹس ہیں, اور پھر اس 25 پوائنٹس کو وہ, اور پرنٹنگ بہت خوبصورت ہے سیکنڈ ایڈیشن کی کتاب کی, ریفرنسنگ بڑی زبردست ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس جس طرح میرے پاس پاکستان لاء سائٹ کی سبسکرپشن ہے, تو آپ فوراً 2006 CLD 1099 آپ اس میں ڈالیں گے سائٹیشن میں, تو کیس نکل آئے گا یورو پلس ورسز کرن شوگر ملز وغیرہ. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, اور پھر وہ جو بریف بات ہو رہی ہے, اور پھر اس کیس لاء کو آپ اسٹڈی کر لیں گے تو آپ کا ایک دم سے ذہن اوپن ہو جائے گا. اور اگر اس کیس لاء میں چونکہ انہوں نے ریفرنس دیا تو اچھا کیس لاء ہوگا, اس میں ججمنٹ اچھی لکھی ہوگی, تو جو ہے آپ کو بڑی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں ہوں پارٹ 7 میں, جو مائکرو فائنانس اور گائیڈ لائنس اور لاء بتاتا ہے, اور اس کے اندر جو بلو ریبن یوز ہوئی ہے وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی کی ہے, مطلب اچھی اس پہ بک کے وزن کے حساب سے انہوں نے دی ہے. تو میں نے اس وقت وہ پارٹ نکال بھی لیا, اور میں اب تھوڑا سا قانون ہے جی, پارٹ تو 7 ہے, اور اس کے اندر 6 قوانین ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001, جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کل تک. کل جب لاء پڑھا ہے, یعنی پہلے تو پاکستان لاء سائٹ پر میں نے وہ کیس لاء دیکھا جو کل ہی اپلوڈ ہوا, پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس بینکنگ کی کتاب ہے جس کو میں نے ابھی تک ٹچ بھی نہیں کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹچ کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ کھول کے اس کا انڈیکس, اس کی دیکھنا کہ ساری چیزیں کیا ہیں. یہ تو مجھے پتہ تھا کہ کتاب کمپریہنسو ہے, تو میں نے بہت زیادہ کھولے بغیر ہی پرچیز کر لی. علی نے مجھے دے دی, اور اچھا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, اور ہیلپ فل نیچر کا ہے. السید بک میں نے جو آپ کو بتایا وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے, سیف سینٹر سے آگے. تو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 ہے, پھر مائکرو فائنانس رولز ہیں, پھر گائیڈ لائنس فار کمرشل بینکس ٹو انڈر ٹیک مائکرو فائنانس بزنس. مائکرو فائنانس کا بزنس آپ سپریٹلی بھی کر سکتے ہو کمرشل بینک کے ہوتے ہوئے. پھر پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں, پروڈینشیل یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک نے رولز ریگولیشنز دیے ہیں ریگارڈنگ ٹرانزیکشنز جو کی جا سکتی ہیں, جو نہیں کی جا سکتی. گائیڈ لائنس فار اسلامک مائکرو فائنانس بزنس, وہ ہے قانون یا لاز یا رولز. پھر AMI اور CFT یعنی اینٹی منی لانڈرنگ, AML غالباً لکھنا تھا, گائیڈ لائنز آن رسک بیسڈ اپروچ فار بینکس. یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے یہ بہت بڑا ایک فیلڈ ہے, واسٹ فیلڈ ہے. اینٹی منی لانڈرنگ, کاؤنٹر فائنانس آف فائنینسنگ آف ٹیرر, یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. وہ پھر سیکٹر وائز جو ہے ہوتی ہے, اور اس کو دیکھ رہا ہے FATF, اور FATF آپ کو پتہ ہے کیا ہے. دی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 میں ہوں, اور میں ہوں سب سیکشن 2 پہ, جہاں پہ ڈیفینیشنز ہیں, اور کیس لاء کی سائٹیشن آپ کو اس ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گی.
جو میں کیس لا سائٹ کر رہا ہوں وہ ہے 2022 CLD 894. یعنی کہ اگر آپ جو کارپوریٹ لا ڈیسیجن کا میگزین ہے یا کمپنی لا ڈیسیجن کا میگزین، کیونکہ میں نے میگزینز نہیں دیکھی تو اس لیے مجھے سی سے یا تو کارپوریٹ بنتا ہے یا کمپنی بنتا ہے. کمپنی لا ڈیسیجنز اس میں 2002 کا، اور وہ بھی اس مہینے کا ہوگا، لیکن اگر آپ اگلے سال دیکھ رہے ہوں گے تو پوری ایک بک بن گئی ہوگی. تو 2022 کا جو والیوم ہے اس میں پیج نمبر 894 پہ یہ کیس سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کیس میں ہوا یہ کہ ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا پاکستان مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ ورسز جو ہے کیا کہتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان. اور اس میں کمپلینٹ اس بینک نے یہ کی تھی کہ بھائی ہمارا ایک کلائنٹ ہے، اس کلائنٹ نے قسطیں نہیں دی تھی تو ہم نے اس کا گولڈ جو ہے، گولڈ سونا بیچ دیا. اور اس نے FIA میں کمپلین کی ہے، اور کمپلین کر کے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے غلط کیا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی، اور FIA ہمیں انکوائر کر رہی ہے. تو FIA جو ہے وہ ہم چونکہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے تو یہاں سیکشن 3 ہے جس میں لکھا ہے کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کو FIA یا اسٹیٹ بینک کے علاوہ اور کوئی ادارہ جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس کیس کے اندر 2022 CLD 894 میں انہوں نے، جج نے یہ کہا کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن اور مائکرو فائنانس بینک سپریٹ ہیں. اور بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہوئی، یہ جو پاکستان مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ تھا جو کورٹ گیا تھا تو کورٹ نے الٹا یہ کہا کہ نہ تو آپ پروف کر سک رہے ہیں کہ آپ بینک ہیں کیونکہ آپ نے کوئی اسٹیٹ بینک کی اجازت نہیں دی، اور اگر آپ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یعنی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن وہ ہے جس نے اسٹیٹ بینک سے اجازت نہیں لینی لیکن غریب لوگوں کی ہیلپ کرنا، اور غریب یہاں ڈیفائنڈ ہے جن کی انکم 4 لاکھ سے کم ہو، جو انکم ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے، پور پرسنس کو یہاں ڈیفائن کیا گیا. تو آپ اپنا ایک ادارہ کھول سکتے ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن. اس پہ یہ والا جو قانون میں پڑھ رہا ہوں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001، اس کے مطابق آپ اوپن بھی کریں گے، رن بھی کریں گے وہ، لیکن اس پہ زیادہ سپرویژن نہیں ہے. تو یہ لوگ اپنے نام میں بینک بھی ڈالا ہوا تھا انہوں نے، پاکستان مائکرو فائنانس بینک، اور پھر جب FIA ان کو کر رہی تھی تو یہ اپنے آپ کو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کہہ کے جو ہے وہ FIA کی جو ہے اس انکوائری سے بھی بچنا چاہ رہے تھے. تو دونوں میں پھنس گئے. جج نے یہ بھی لکھ دیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ تو مائکرو فائنانس بینک لکھا ہے، مائکرو فائنانس بینک تو آپ ہیں نہیں، آپ نے اسٹیٹ بینک سے لائسنس ہی نہیں لیا، اور لائسنس لینے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیسوں کی، شیئر کیپٹل کی، ڈائریکٹرز کی وغیرہ وغیرہ، اور جو SOPs وغیرہ فالو کرنے ہوتے ہیں، اور آپ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے طور پہ جو بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی بینیفٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے. FIA آپ کو کر سکتی ہے کیونکہ بہرحال مائکرو فائنانس کو اسٹیٹ بینک ہی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک تو سپروائز کرتا ہے. جب اسٹیٹ بینک سپروائز کرتا ہے تو اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور FIA جو ہے، اور ان پہ سیکشن 409 پاکستان پینل کوڈ کی لگائی تھی FIA والوں نے، تو اس سے بچنا چاہتے. تو اسٹیٹ بینک جو ہے چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور آپ اس کے نیچے آتے ہیں تو یہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور میں رٹ پٹیشن میں بھی دیکھ رہا تھا محمود صاحب کی کتاب، اس کے اندر بھی رٹ کی جورسڈکشن بینکوں تک اس طرح گئی ہیں کیونکہ وہ انڈر سپرویژن آف فیڈرل گورنمنٹ ہوتے. تو اس طرح کر کے لا جو ہے نا وہاں ہر وقت ڈسکوری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور آپ اگر سینئر، یا آپ اگر صرف ایسے لوگوں کو سنیں گے جو سینئر شاید نہیں بھی ہیں، جو کہیں گے یار یہ والا کیس تو کبھی ہوا نہیں ہے، تو وہ غلط بات ہوگی. پریسیڈنس کی اپنی امپورٹنس ہے کہ یہ کیس پہلے ہو چکا ہے تو آپ کو اس پہ ریلیف ملے گا، وہ ہے شارٹ کٹ 711 والا فارمولا. لیکن یہاں یہ جو اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے انٹرسٹڈ ہیں کہ قانون کیسے سیکھا جا سکتا ہے. یہی میں پالکی والا صاحب کی کتاب آپ کے سامنے رکھتا یا ڈاکٹر اکرام الحق کی کتاب رکھتا، پریکٹیکل ہینڈ بک آف انکم ٹیکس، تو سیم اپروچ ہوتی. اسی اپروچ سے مطلب آپ کے لیے وہ چیز نیو ہوتی، پریکٹیکل اپروچ ٹو انکم ٹیکس جو ہے. تو ڈاکٹر اکرام الحق کی AA پبلشرز کی وہ کتاب جو ہے اسی اپروچ سے آپ پڑھتے ہیں. اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں جو ٹاپک وائز ہے، سیلری الگ ہے، ایڈوانس ٹیکس الگ. تو اس طریقے سے آپ اپروچ کرتے ہیں. آپ کیس لا دیکھتے ہیں کوئی ٹیکس کا، اور پھر آپ یہاں پہ وہ مختلف سیکشنز دیکھتے ہیں. کیس لا اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کا اگر ہو، یہ میرے اسٹڈی پوائنٹ ہے
کوئی ایسی کوئی فکس بات نہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا ہو تو سپریم کورٹ کے کیسز بہت تھرو ہوتے ہیں, نیچے کے کورٹ سے بہت زیادہ لیگل پوائنٹس پہ بھی آرگیومنٹ ہو گئی ہوتی ہے. سپریم کورٹ پھر مین گولڈن اصول اس میں نکالتا ہے یا کوئی گولڈن اصول اس پہ اپلائی کرتا ہے جس سے کیس جو ہے نا ریزالو ہو جاتا ہے. تو 90% 95% ٹائمز اگر آپ کے پاس سپریم کورٹ کے, اور میرے پاس 1947 سے 1997 تک کی جو سپریم کورٹ کے کیسز ہیں وہ ایس ایس علام کی پبلیکیشنز ہیں جو ڈاکٹر اکرام الحق نے کی تھی جب وہ وہاں تھے, کہ 50 ایئرز میں جو سپریم کورٹ کے کیسز ہیں, زبردست کتابیں, ان کی بھی کسی دن ان باکسنگ کروں گا. اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مزید چیزیں سیکھوں گا. واٹس ایپ پر اکثر لوگ کہتے ہیں سر اس کتاب کی پی ڈی ایف ہے کہ نہیں. تو پہلی بات ہے کہ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ پیسے دے کے اوریجنل آتھر سے, اوریجنل پبلشر سے کتاب لیں, فوٹو کاپی کتابیں بھی نہ لیں. اور پی ڈی ایف والی کتابیں صرف انٹرنیشنل کتابوں کی اگر آپ پی ڈی ایف لیتے ہیں, کیونکہ وہ ہزاروں ڈالر کی ہوتی ہیں, تو آپ اگر پی ڈی ایف لیتے ہیں یا $5 دے کے آپ کو مل رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ تو وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنی بک انڈسٹری جو ہے وہ نہیں خراب کریں. یہ جو آتھر ہیں, اور میں اپریشیٹ کروں گا جو ہے مسٹر شاہد اکرام صدیقی صاحب کو, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو, کہ انہوں نے بہت, مطلب مجھے اگر ایکسپلین کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے تو ان کو لکھنے میں, اور پھر اب یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے, اپڈیٹڈ ہے, پھر وہ اور ایڈیشنز لکھیں گے, اور پھر اس کتاب کے اگر وہ والیومز بنا لیں گے تو وہ مزید اس میں کنزیومر ایکٹ اور بہت کچھ ایڈ کر کے بہت آگے تک اس کتاب کو لے جا سکتے ہیں. مطلب ایک طرح سے عام پاکستانی, میرے اور آپ کی طرح عام پاکستانی کے لیے یہ کتاب بڑی ویلیوبل ہو جائے گی کہ ہمارے وکیل کے ہاتھ میں جب یہ کتاب ہوگی, یا اگر اس کے والیومز ہو گئے تو اس کا اپروپریٹ والیوم جب اس کے ہاتھ میں ہوگا تو اگلا جج بھی, جج صاحب بھی, آنریبل جج بھی, اور اگلا وکیل بھی, آنریبل وکیل بھی جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سیریس لوگ ہیں, سیریس بات کر رہے ہیں, صرف ایموشنز پہ یا ریکویسٹ پہ یا ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں کر رہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کیس میں 2022 سی ایل ڈی 894 پیج پہ جو کیس شروع ہوگا, اس کا ٹائٹل جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کا ٹائٹل یہی ہوگا کہ پاکستان مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس طرح اس کا ٹائٹل ہوگا. تو یہ کیس جو ہے اس میں یہ پٹیشنر جو ہے وہ بچنا چاہ رہا تھا ایف آئی اے کی انکوائری سے بھی, کہ وہ جو گولڈ انہوں نے بیچ دیا تھا کلائنٹ سے. تو سندھ کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے ان کو کوئی ریلیف نہیں دی. تو اس لیے جو ہے اب دیکھیں کہ انہوں نے بینک کا ورڈ بھی یوز کر رہے تھے اور اپنے آپ کو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن بھی کہہ رہے تھے. تو جج کی ہیڈ نوٹس میں بھی ادھر ہے, اور جج نے کہا کہ ان دونوں ڈیفینیشنز میں فرق ہے. تو یہ ڈیفینیشنز یہاں موجود ہیں, اور یہاں پر انہوں نے نہ صرف کیس لا دیا ہوا ہے فٹ نوٹس میں, بلکہ وہ جو لیجسلیٹو ہسٹری ہے. تو میں اس وقت ہوں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 میں, اور اس کے کلوز آئی اور کلوز آئی اے آف سیکشن 2 میں جو ڈیفینیشن کا سیکشن ہے اس میں ہوں. اور یہ کلوزز ایڈ ہوئے ہیں 2006 میں, جبکہ یہ قانون جو ہے وہ آیا ہے 2001 میں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسئلہ آنا شروع ہو گیا تھا, اور یہ جو کلوز آئی ہے وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ مینز این انسٹیٹیوشن وچ ایکسٹینڈز مائکرو کریڈٹ ٹو اینڈ allied services to poor through sources other than public saving and deposit. یہ وہ ادارہ ہے جو نہ تو پبلک سے سیونگز لیتا ہے نہ پبلک سے ڈپازٹ لیتا ہے, بلکہ انٹرنلی جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں انہوں نے جو پیسہ ڈالا ہے, پول کیا ہے, یا ڈونیشن ان کو جو آئی ہے اس سے وہ ہیلپ ہے. تو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن فرق ہے, اور مائکرو فائنانس بینک مینس این انسٹیٹیوشن لائسنسڈ بائی اسٹیٹ بینک under this ordinance to establish and operate as a micro finance bank, جس کا مطلب ہے وہ پبلک سے ڈپازٹس بھی لیں گے, سیونگز بھی لیں گے, وہ لون بھی ریز کر سکتے ہیں پبلک سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دو فرق ادارے ہیں. تو یہ ادارہ جو ہے پاکستان میں دیکھیں نا کہ لا اگر امپلیمنٹ نہ ہو, اگر آپ کورٹس نہ جائیں, اپنا حق نہ لیں, تو بہت سارے اور لوگوں کا بھی حق رہ جائے گا. تو اس کیس سے ایسا ادارہ, مجھے پتہ نہیں ہے اس کی کیا سٹینڈنگ تھی, لیکن یہ اپنے آپ کو, اور یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, بیچ میں ہو سکتا ہے میں غلطی بھی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ تو جنرل انفارمیشن ہے جو آپ ان ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, کہ یہ اپنے آپ کو مائکرو فائنانس بینک بھی کہہ رہا تھا اور بچت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی صرف میں بینک ہوں, میرے نام میں بھی بینک ہے, تو مجھے اسٹیٹ بینک ہی ریگولیٹ کر سکتا ہے. اور دوسری طرف مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن میں یہ فال کر رہا تھا.
کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھا لیکن پور لوگوں کو ہیلپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور میں بھی شاید اگر مزید اس میں ڈیٹیل میں جاؤں تو پتہ چلے کہ وہ اپنے ہی پیسے سے کر رہا تھا. تو کہ اس طریقے سے بینک کا ورڈ یوز کرنا صحیح نہیں تھا. اور وہ جب ایف آئی اے والے ان سے وہ کرے, بینک سے لوگوں کا ٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے. اگر کسی نام کے ساتھ بینک لکھا ہو تو لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ان لوگوں نے مس اپروپریٹ کیا تھا ایک شخص کے گولڈ جو اس نے ادھار کے طور پہ, یعنی کہ اس نے کولیٹرل رکھا تھا اور اس کو ادھار ملا تھا, تو انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا اور بہانہ بنایا تھا کہ اس نے 2 قسطیں نہیں دی ہوئے. اب یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ سب کو پیش آتے ہیں. میرے بھی کریڈٹ کارڈز ہیں, آپ نے بھی بینکس کے ساتھ ہر بندے کے ریلیشن ہوں گے, سٹی میں بھی اور ولیجز میں بھی. تو یہ سارے قوانین امپورٹنٹ ہے اور کچھ نہیں. تو آپ کسی اور کو مطلب ایز اے وکیل ہو یا ایز اے کلائنٹ اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہوا ہے تو آپ کم از کم اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ کیس لا انجوائے کیا. میں آگے موو کرتا ہوں کیونکہ آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے مختلف سیکشنز ہیں, پارٹس ہیں, قانون ہے, اچھی طرح انڈر لائن ہے کہ سیکشن 9 میں ایریا آف آپریشن دیا ہے, سیکشن 10 میں کیپٹلائزیشن ہے. کیپٹلائزیشن, اب چونکہ میں اکاؤنٹنٹ بھی ہوں تو کیپٹلائزیشن کہتے ہیں کہ انہوں نے کتنا سرمایہ ڈالا ہے. اور شیئر کیپٹل ہوتا ہے, پھر ایکومولیٹڈ پروفٹس ہوتے ہیں جب آپ کو 1 سال گزر جاتا ہے, آپ کو منافع ہو رہا ہوتا ہے, یا ایکومولیٹڈ لاسز ہوتے ہیں, اور پھر لائبلٹیز ہوتی ہیں جو آپ نے اوروں سے لی ہوتی ہیں, پھر وائنڈنگ اپ وغیرہ ہے. تو ان لاز میں اکاؤنٹنگ کی تھوڑی نالج ہونا ضروری ہے. میرے پاس اکاؤنٹنگ کی بھی بہت ساری بکس ہیں, کافی ٹائمس ہیں, تو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کسی دن ان کی بھی ان باکسنگ کریں گے. کچھ ایسی بکس ہیں جیسے ایک بڑے مشہور آتھر ہیں جن کا نام میری طرح اینتھنی ہے, امریکہ کی, ابھی تک تو شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہو, لیکن ان کی کچھ کتابیں جو اتنی سمپل اکاؤنٹنگ کی کہ اگر آپ وہ صرف ورک شیٹ کی صورت میں ہیں تو وہ اگر آپ کر لیں تو آپ کی ایک بیسک اکاؤنٹنگ کی بیلنس شیٹ کی ہوگی. لیکن آج کل تو یوٹیوب پہ ویسے بھی انٹرنیٹ پہ آسانی سے اردو میں, آپ کی اپنی زبان میں, پنجابی میں, پشتو میں آپ کو سمجھانے والے, اکاؤنٹ سمجھانے والے, صرف آپ نے سرچ کرنا ہے. جیسے ٹیکس دوستی ہمارا چینل ہے, ٹیکس, آج بھی ایک کلائنٹ کی کال آئی تھی اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی باتیں ساری سمجھی. اچھا جی, اس مائکرو فائنانس رولز کے بعد گائیڈ لائنس فار کمرشل بینکس ٹو انڈر ٹیک مائکرو فائنانس بزنس. اچھا, یہ جو ہے یہ اب یہاں پہ گائیڈ لائنس فار کمرشل بینک ٹو انڈر ٹیک مائکرو فائنانس بزنس نا آلموسٹ ایک بکلیٹ کی طرح, اس کے اندر اگلا ہم پارٹ تو وہی ہے لیکن ایک پوری بکلیٹ ٹائپ ہے جو ایکسپلین کری ہے, وہ انہوں نے اسی کے اندر شامل کر دی. پھر پروڈینشیل ریگولیشن وغیرہ ہے. میں واپس جاتا ہوں ڈیٹیلڈ انڈیکس پہ اور آج کی ویڈیو کو ہم پھر کمپلیٹ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ ایک سیکھنے کا, لرننگ کا پیٹرن آپ نے سیکھا ہے, وہ اچھی کتاب سے ہو سکتا ہے. ایسی کتاب جس میں آتھر نے بھی آبویسلی اپنی پوری لائف ٹائم کی لرننگ اور جو ہے ارننگ انہوں نے اس میں انویسٹ کی ہے. مائکرو فائنانس کے پارٹ جو ہے 7 پہ ہم تھے, اور پروڈینشیل ریگولیشنز فار مائکرو فائنانس بزنس. مائکرو فائنانس کی اسپیلنگ غلط آ رہی ہے جگہ جگہ پہ, لیکن ڈزنٹ میٹر, باقی چیزیں صحیح ہیں. وہ جو ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کیا ہوتی ہے, رسک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ اب سب چیزیں ہیں. پھر اسلامک مائکرو فائنانسنگ کیا ہے, اے ایم ایل وغیرہ کیا, وہاں بھی اسپیلنگ کا تھوڑا ہے آن رسک بیس. تو وہ سب جو اپروپریٹ پورشنز ہیں وہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ ڈال دیے. پھر نیکسٹ پارٹ ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز. آپ کہیں گے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر میں نے آپ کو جیسے اسٹیٹ بینک اور کرپٹو کی بات کی تھی, کرپٹو اگر آئے گا تو یہ جو الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز ہیں, یہ جو 2-3 لاز ہیں, ان کو ہم کمپلیٹ ایک الگ کیٹیگری بنانی پڑے گی اگر ہم نے پاکستان میں سکسیزفلی. کرپٹو کا مطلب ہے کہ بلاک چین بیسڈ جو ہے ٹرانزیکشنز اور ریکارڈز. اب بلاک چین آپ کو پتہ ہے ایک سرٹن میکینزم ہے سافٹ ویئر کا, جس میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو پیچھے والی ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہوئے ایک چین کی صورت میں آتی ہیں. تو جو بھی ریکارڈ, ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں کا ریکارڈ رکھیں, ہو سکتا ہے آپ نادرا کا ریکارڈ رکھیں, لینڈ ریکارڈ رکھیں, گاڑیوں کا ریکارڈ رکھیں بلاک چین پہ. تو بلاک چین کا جو سسٹم ہے, اور جو آئی ٹی والے وہ بہتر سمجھتے ہیں, اور اس طرح کی بھی کتابیں کمپائل ہونے کی ضرورت ہوگی. لیکن ان لاز کو, یعنی ان لاز میں کہہ رہا ہوں, ان قوانین کو جو ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز کو ایک الگ کیٹیگری بنانی ہوگی. اور اس کے لیے ایک سیمپل یہ کہ انڈیا میں پوری ایک, جس طرح یہ بینکنگ لاز ہے تو اسی طرح
لاز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو ایک کمپریہنسو جو ہے 20-25-30 لاز کی جو ہے نا کمپائلیشن کرنی پڑے گی اگر ہم نے کرپٹو, بلاک چین, ویب 3 اور سائبر سیکیورٹی اور یہ جو لیٹسٹ قسم کی ساری ڈیجیٹلائزڈ قسم کی نہ صرف بینکنگ ہے بلکہ فوڈ پینڈا پہ جو آپ کھانا منگاتے ہیں ان سب کے ایگزسٹنگ لاز ہیں لیکن وہ کمزور ہیں. کنزیومر بیہیویئر, کنزیومر پروٹیکشن لاز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آئی ٹی کے ایک کمپریہنسو لاز جو ہیں میرے حساب سے تو 50 یا 100 لاز پارلیمنٹ کو بنانے چاہیے اور اس میں ایچ اینڈ ایوری کیٹیگری, سائبر سیکیورٹی, ڈیجیٹل آئیڈینٹی, پرائیویسی, ہر چیز پہ تو ہوپ فلی گوئنگ فارورڈ ضرور بنیں گے. اس کی بھی اس طرح جو ہے کمپریہنسو کتابیں ہوں گی, اس کے بھی لائرز آلریڈی ٹرینڈ ہیں اس طرح کی چیزوں میں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے. تو الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز ہیں جو الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز کی کیٹیگری میں پیمنٹ سسٹم اینڈ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ ہے 2007 جو ابھی تو صرف اس سے سمجھا جاتا ہے ATM ہو گیا اور ایزی پیسہ وغیرہ کے ہو گئے, لیکن میں نے کہا کہ ان لاز کو اور جاندار بنانے کی ضرورت ہے. اس میں کلیئرنگ, ڈاکیومنٹیشن آف ٹرانسفرز, پیمنٹ انسٹرومنٹس, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. قانون جب بیک پر ہوگا تو آپ سیفلی کریں گے, ورنہ آپ کل پرسوں کا آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں. میں فوڈ پینڈا پہ نہ صرف فوڈ پینڈا کا ایپ یوز کرتا ہوں ریگولر بیسس پہ, یعنی ایوری ڈے یا ایوری سیکنڈ ڈے, بلکہ جو ہے کیا کہتے ہیں میں جو ہوں کیا کہتے ہیں ان کا پرو ممبر ہوں. یعنی کہ میں انہوں نے جو آفر جون سے پہلے دی تھی کہ 1800 روپیز پے کر دیں تو جون کے بعد اگلے جون تک میں پہلی 10 ڈلیوریز جو فوڈ ڈلیوری پہ اور پینڈا مارٹ پر اسپیشل ڈسکاؤنٹس وغیرہ ملتے ہیں, مجھے ڈلیوری فی نہیں پے کرنی پڑتی جو اب بہت زیادہ ہوگی, 150 روپے بھی ہوگی کیونکہ پیٹرول بڑھ گیا. تو اکاؤنٹنٹ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کچھ کیلکولیشن کر کے میں نے 1800 پے کر دیا. وہ 1800 تو پہلے مہینے میں ہی مجھے بینیفٹ ہو گیا تھا, 10 ڈیلز پہ ہی 100-150 روپے جو کٹنے تھے نہیں کٹے. تو اب یہ اگست میں بھی مجھے 10 سپٹمبر ہو گیا بلکہ اب تیسرا منتھ ہے, تو میں نے اگست کے اینڈ میں 30 اگست کو آرڈر دیا اور وہ ڈیلز وغیرہ تھیں, اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹس بھی تھے, پرو ممبر ہونے کے اور فائدے ہوتے. تو 1800 روپے کا تقریباً بل بنا تھا اور وہ چارج ہو گیا میرے ڈیبٹ کارڈ پر اور ڈیلیوری والے نے شو کر دیا کہ جی ڈیلیور ہو گیا. میں نے سمپلی پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, میں نے ہیلپ لائن والے کو پوچھا کہ اس طرح سینیریو ہوا, اس نے میرا ایڈریس بھی کنفرم کیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ واقعی میں آپ کو نہیں ملا, تو میں نے کہا جی نہیں, کھانا مجھے نہیں ملا, میں کیوں جھوٹ بولوں. تو اس نے کہا کہ سوری وہ جو رائڈر ہے وہ بھی نہیں ہو رہا اور میں آپ کو ریفنڈ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے سمپل اس کو لکھا کہ دیکھیے میں نے ریفنڈ مجھے اس لیے چاہیے, یعنی وہ پیسے آپ واپس کر دیں, اور وہ پینڈا پے میں آ گئے, یعنی فوڈ پینڈا کے اندر جو والیٹ ہے اس میں آ گئے. اور وہ میں نے اس لیے ان کو کہا کہ میں نے ان کو لکھا ایک لائن ہی کہ میں نے آپ کے پلیٹ فارم پہ آرڈر کیا تھا, میں آپ کو ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ کیا تھا. تو اس نے کہا نہیں جی سوری, میں تو آپ کو پیسے ریفنڈ نہیں ہوں گے. جب اس نے یہ کہا تو میں نے سمپلی لکھا کہ میں آپ کو کنزیومر کورٹ جو ہے نا لے جاؤں گا, اور میں نے یہ کیا کہ وہ جملہ لکھنے کے بعد میں نے تصویریں کھینچ دی چیٹ کی بھی جو میرا آرڈر پلیس ہوا تھا, اور وہ چونکہ آرڈر ڈیلیورڈ ہو چکا تھا ان کے سسٹم کے بعد تو پاسٹ آرڈرز میں آ رہا. اس نے فوراً کہا کہ نہیں میں نے اپنے سینئرس کو وہ کر دیا, آپ پریشان نہ ہو. میں نے کہتا ہے 3 دن انتظار کرے, آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا 3 دن بعد میں کنزیومر کورٹ میں جا رہا ہوں. اب کنزیومر کورٹ لاہور میں بھی اور شہروں میں بہت ایکٹیو ہو گئی ہے, تو سمپلی ایک کاغذ پہ لکھیں اور وہ بھی صرف یہ لکھ دیں کہ جی فوڈ پینڈا میرے پیسے نہیں دے رہا, میں نے آرڈر دیا تھا مجھے ڈیلیور نہیں ہوا. پھر فوڈ پینڈا آئے گا اور پورا میکینزم ایکسپلین کرے گا اور قانون اپنی جو ہے نا حرکت میں آئے گا, اور قانون کی جو پروٹیکشن ہے, میں تو جھوٹ نہیں بول رہا, میں تو ریگولر یوزر ہوں. اور پھر جو ہے اسی وقت پیسے میرے اکاؤنٹ میں 1746.83 پیسہ واپس آ گیا. اب آپ سمجھ گئے میں اکاؤنٹنٹ اتنے سال رہا ہوں, 10-15 سال, تو یہ اکاؤنٹنٹس کی یہ عادتیں ہوتی. اور میں نے پھر وائف کو بھی بتایا جو پریشان تھی کہ پیسے ضائع ہو گئے, نہیں ضائع نہیں ہوئے, اور انہوں نے فوراً واپس کر دیا. تو یہ ہے پاور لا کی, لا کو سمجھنے کی بھی. اب اگر آپ اس قانون کو سمجھیں, آپ لائر نہیں بھی ہیں اور بینک والے کوئی آپ کے ساتھ ہینکی پینکی کر دیتے ہیں, ایسی ویسی بات کر لیتے ہیں, تو یہاں آپ کے سوال کا جواب ہے اپروپریٹ قانون کے اندر جانا ہے, آپ نے اپروپریٹ رول پہ جانا ہے, ان کو وہ بتانا ہے, اور پھر وہ جو ہے
پریشان ہوں گے اور وہ کانپیں گے اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ باتیں تو ہم ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. تو آگے میں چلتا ہوں کہ اس قانون میں انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. کس قانون میں؟ یہ جو بینکنگ یہ جو الیکٹرانک ٹرانزیکشن میں پیمنٹ سسٹم ہے. اب اسی طرح پیمنٹ پھنس جائے, اب جو ہے وہ پیسے واپس آ گئے اور اس کے اگلے دن آپ کو میں نے جیسے بتایا میں نے پھر آرڈر, میرا جو بھی دل کرتا ہے میں آرڈر کر کے, میرے پاس ورائٹی بھی ہوتی ہے, میرے پاس برانڈز ہوتے ہیں, اچھا کھانا آتا ہے, ڈیلیور ہوتا ہے, اچھی پرائس پہ ملتا ہے, مجھے کام میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی. 1-2 منٹ میں آرڈر کیا, پھر کام واپس کی, ویڈیو بنایا, کلائنٹ کا کام کیا, اپنی ریسرچ کی, ریسٹ کیا, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. وہی ہے کہ اپنی لائف میں آسانیاں اس طرح لاتے ہیں. اور اگر پرابلم ہو جائے تو چیٹ کر لیں, چیٹ پر اگر پرابلم ہو تو کہہ دیں جی کہ کوٹ. اور ان کو پتہ ہے کہ میں پرو ممبر ہوں, تو ظاہری بات ہے ان کے رولز میں لکھا تھا کہ پرو ممبرس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا. لیکن اگر آپ پرو ممبر نہ بھی ہوتے, آپ ابھی فریش ہی ہوتے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ کنزیومر کو سروس ملے. سروس نہیں ملتی تو کنزیومر کوڈ, اور وہ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں کریں گے, اور آپ کو آپ کے پھر صرف پیسے واپس نہیں دیں گے, باقی جو ٹائم آپ کا ضائع ہوا ہے. اور آپ کا ٹائم قیمتی ہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے ان بکس کے انالیسز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو نہ کرنی پڑے, آپ ڈائریکٹلی اس کو استعمال کرنا سکیں. آپ کا ٹائم قیمتی ہے. آپ چونکہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, تو باقی لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 3 لکھا ہے کہ اسٹیٹ نے ایکسپلائٹیشن کو روکنا ہے, لیکن آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ تو اپنی ایکسپلائٹیشن کو تو روکیں, اپنے آپ کو قابل سمجھیں اور اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے اپنے ٹائم کو اچھا انویسٹ کریں, کتابوں میں, اچھے دوستوں میں, اچھی ویڈیوز میں, اور شغل بھی لگائیں, PUBG بھی کھیلیں. وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کام میں اچھے ہیں اور بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایسے وقتوں میں, جیسے میں آپ کو ملیشیا کی اگزامپل دیتا ہوں, یا انڈونیشین کنٹری تھی, اس طرح کچھ کنٹری تھی, اور وہاں وہ لوگ جن کو جاب نہیں مل رہی تھی وہ ایک اسپیشل گیم کھیل رہے تھے. PUBG نہیں تھی, دوسری تھی, اور اس پہ ان کے NFTs بن رہے تھے. یعنی کہ ان کے پاس جو اسپیشل سارڈ اور وہ چیزیں آ رہی تھیں, اور وہ NFTs پھر بیچ کے وہ اپنے ملک میں ہی ڈالرز ان کو مل جاتے تھے, وہ اچھی لیونگ سٹینڈرڈ پہ موو کر رہے تھے. یہاں پہ جو PUBG وغیرہ کی کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں, جو بہت 1 یا 2% ہوتے ہیں کہ جی ایک لڑکے نے لڑکی کو میسیجنگ کر کے پھر شادی کے لیے پھنسا رہے, وہ 1 یا 2% ہے. 98% ٹائمز جو ہیں, اور اب ای گیمنگ وغیرہ پاکستان میں کافی ہو گئی ہے, اپنے بچوں کو سب کو گیمنگ وغیرہ سکھائیں, تو اس سے اچھے خاصے بچے انکم ارن کریں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ٹیکس دوستی کی بات سنتے نہیں کہ وہ ٹیکسیبل انکم ہے, وہ اپنی ریٹرنز فائل کریں. اگر وہ 7 سال یا 9 سال کی عمر کے بھی ہیں تو انکم ارن کر رہے ہیں, تاکہ وہ وائٹ ہوتی جائے, اور وہ جو ایسٹ بنا رہے ہیں اس پہ پھر وہ FBR, FIA اور گورنمنٹ اتھارٹیز ان کو ہراس نہیں کر سکیں گی, تنگ نہیں کر سکیں گی. الیکٹرانک ٹرانزیکشن لاز میں آگے جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیکیور ٹرانزیکشن ایکٹ ہے. اب اس کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن غالباً یہ وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بتاتا ہے کہ کس قسم کی آپ نے سیکیورٹی رکھنی ہے, سائبر سیکیورٹی رکھنی ہے, کیا پریورٹی ہونی چاہیے. ہاں جی, اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے, اسپیشل پریورٹی رولز وغیرہ, تاکہ وہ ہیک نہ ہو جائے. اب FBR پہ بھی یہ رولز اپلائی ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں, لیکن وہ ان اویئر ہے. اگر یہی لاء کو وہ فالو کرے تو وہ پچھلی دفعہ بھی ہیک ہوا تھا, ابھی بھی SCCP بھی ہیک ہو گیا. تو یہ پرسنل ڈیٹا ہے کمپنیز اور انڈیویجولس کا جو ہیک ہوتا جا رہا ہے, اور یہ سیریس ایشو ہے جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. پھر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 بڑا اچھا ہے. جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان پر یہ قوانین اس لیے لگ جاتے ہیں, اس میں یہ ایک کرمنل لاء ہے, وہ اس لیے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر سوشل میڈیا, واٹس ایپ, چیٹ, ٹک ٹاک جو ہے, یوٹیوب, ٹوئچ, یہ سب کچھ یوز کر رہے ہیں. تو ان کو ان قوانین پہ کہ جی یہ پلیٹ فارمز آپ نے غلط استعمال کیے, جبکہ ان پلیٹ فارم سے اپنے کنٹرولز بنے ہوئے ہیں. پہلے وہ ان کو جو ہے کک آؤٹ کریں گے اگر یہ کچھ غلط کرے, لیکن بس قانون کو موڑ کے استعمال کرنا. جبکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو پلان کرتے ہیں کہ الیکٹرانکلی آپ کے پیسے کیسے چوری کرنے ہیں, وہ اس میں وہ لوگ نہیں آتے جو فون کر کے آپ سے پن کوڈ وغیرہ مانگیں, اس کے لیے الگ قانون ہے. لیکن یہیں پہ دیکھیں کہ کرمنل لاز اور فائنینشیل لاز ملتے جا رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں ایک چیز کی دوڑ ہے کہ پیسے کمانے ہیں, پیسے بہت زیادہ ہونے چاہیے. یہ نہیں پتہ کہ اتنا کما لیں گے اور پیچھے سے بینک میں, پچھلی گلی سے بینک میں سے آپ کے پیسے کوئی لے جائے گا. تو عزت کمائیں, نالج کمائیں, اور اس کے ساتھ پیسے کمائیں.
جتنے زیادہ کمانے ہیں ارب پتی بنے. جیف بیزوس کو دیکھیں, امیر ترین آدمی ہے. ایلون مسک کو دیکھیں, انڈیا کا جو بندہ ہے وہ اب 3rd richest مین بن گیا ہے دنیا کا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ایک گلاس پانی مجھے پلیز دے دیں گے. پھر ہم جو ہے آگے چلتے ہیں, الیکٹرانک ڈاکیومنٹس وغیرہ کے ٹاپک اس میں کور ہوتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ لا ہے, لیکن پراپرلی ابھی فل فرنٹ پہ نہیں آیا. یہ لا اگر لوگوں میں عام ہو جائے تو پھر لوگ بہت سیفلی انٹرنیٹ یوز کر سکیں گے. ابھی بہت زیادہ انٹرنیٹ بولنگ بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. پھر ہے جی پارٹ 9 میں کریڈٹ بیورو لاز, کریڈٹ بیورو ایکٹ 2015, جس میں بیورو کیسے, کیونکہ دیکھیں جس نے ریٹنگ کرنی ہے دوسرے اداروں کی, اس کی اپنی کریڈیبلٹی بہت ہونی چاہیے, اور کریڈیبلٹی پاکستان میں مشکل سے بنتی ہے. تو یہ قانون بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بھی پروٹیکشن آف کنزیومر کا پورا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 7. پھر پارٹ 10 میں بینکرز بک ایویڈنس کے نام سے ایک قانون ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ جب بینکرز کے حوالے سے ہو تو بینکرز کی بک, اب بینکرز کی بک تو وہ پہلے بڑے بڑے لیجرز ہوتے تھے, اب تو مین فریم کمپیوٹرز میں اور بڑی بڑے ڈیٹا سینٹرز میں آپ کا ڈیٹا پڑا ہے, تو اس میں سے کون کون سا ڈیٹا انسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کورٹ کی طرف سے. یہ قانون ابھی بھی زندہ ہے, ایکٹیو ہے قانون, اس پہ کیس لاز ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے. پھر آفینسز ان رسپیکٹ آف بینک, جیسے اس کیس میں آپ کو بتاتا ہوں, تو آفینسز کیا ہو سکتے ہیں بینکس کے حوالے سے, اور کانسٹیٹیوشن آف اسپیشل کورٹس, یہ پھر وہ فائنانس ریکوری کے لاء کے ساتھ ملتا جلتا ہے. قانون آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا نا, جب تک انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ 50 یا 100 کمپریہنسو لاز نہیں بنیں گے, اس وقت تک کرپٹو, بلاک چین اور ایگزسٹنگ انٹرنیٹ بھی, اور جو انٹرنیٹ پہ فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ اسٹریمنگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بینک ٹرانسفر کر رہے ہیں, یا آپ اپنا سینسٹیو ڈیٹا جو ہے پاسپورٹ وغیرہ کا, نادرا کا, وہ ٹرانسفر کریں, اس پہ بات نہیں بنے گی. فارن کرنسی اکاؤنٹ لا جو ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہے پارٹ 12 جس پر ہم پہنچ گئے ہیں. ایکچولی 1992 میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں پروٹیکشن آف اکنامک کے حوالے سے, یعنی کہ جو آپ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں اس حوالے سے پیسہ ان آؤٹ, ڈالر ان آؤٹ کرنے کا ایک قانون بنا تھا کہ آپ کو آزادی تھی. پھر اس پر کچھ جو ہے کنسٹرینٹس لگائے گئے ہیں, اس پہ کچھ جو ہے کنٹرول لگایا گیا کہ ایک بہت زیادہ پیسہ پاکستان سے ڈالر نہیں لے جا سکتے. اب تو 2018 اور اب تو بہت زیادہ کنٹرولز ہیں, لیکن یہ جو ایکٹ ہے فارن کرنسی اکاؤنٹ پروٹیکشن آرڈیننس 2000 یہ بھی ان میں سے ایک قانون تھا جو کنٹرول کرتا ہے. اور ایک کتاب ہے, اس کی انباکسنگ کریں گے, شبر زید صاحب نے جو لکھی ہے, جو کمپلیٹ فارن ایکسچینج مینیول ٹیکس لاز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے پاکستان سے پیسہ, وائٹ منی بھی, بلیک منی بھی باہر جاتا رہا, اکانومی کیسے کمزور ہوتی رہی. اور کتاب کا نام ہے رچ پیپل پور کنٹری. ٹھیک ہے جی, وہ ان کی کتاب. پھر ہم آتے ہیں ڈکشنری پہ اور انڈیکس پہ. یہ جو ہے نا بڑا زبردست کام کیا. میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ تھوڑا بھی ٹائم اپنے پاس رکھتے ہیں, جیسے گراس پروسیڈس کیا ہوتے ہیں, گراس پروفٹ مارجن کیا ہوتا ہے, دین اگین اکاؤنٹنگ اور بینکنگ ملتے جلتے ہیں. ڈریسنگ اپ پورٹ فولیو کس کو کہتے ہیں, پورٹ فولیو کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کراس کرنا یا کراسنگ, جو چیک کو کراس کرتے ہیں اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, رولز تو وہاں دیے ہوں گے کراس. اچھا, اس کے اندر نیگوشیبل انسٹرومنٹ وغیرہ وہ قانون نہیں دیے گئے, لیکن وہ ضرور یہاں کہیں نہ کہیں مینشن ہوں گے. وہ الگ سے, میں اگر آپ کو کہوں کہ جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے, سیلز آف گڈز ایکٹ ہے, اور نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, تو جو بیسک پاکستان میں بزنس کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ بیسک قوانین ہیں, اور اس کی بھی اچھی کتاب لکھی ہوگی کسی نے جس کے اندر وہ قوانین ہوں گے جس کے اندر ہے. تو اس کتاب میں نہ صرف ڈکشنری ہے, نہ صرف کمپریہنسولی سارے لاز ہیں, نہ صرف اس میں فٹ نوٹس میں کیس لاز دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر وہ جو فارمز وغیرہ ہیں, جو رولز ہیں, جو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. لاء تو چلو مل جاتا ہے, لیکن اور یہ آپ کے پاس ایک بینچ مارک آ گیا کہ 2021 تک, 30 جون 2021 تک سے یہ قوانین ہیں, اور اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ نے چینجز کی ہیں, چاہے اسٹیٹ بینک کے قانون میں, ان کو آپ یہاں پہ خود سے پینسل سے انکارپوریٹ کریں کہ کون سے سیکشن چاہیے. اس سے بھی آپ کی لرننگ بڑھے گی. یہ ایک طریقہ ہے لرن کرنے کا. قانون کو دیکھ کے ڈکشنری کے ساتھ اس کے جو ڈفرینٹ ورڈز ہیں سیکشنز کے وہ, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ کیس لاء جو اس کے فٹ نوٹ میں دیا ہے, یا اگر پاکستان لاء سائٹ پر آپ CLD میں جو میگزین ہے اس کا اگست کا, جولائی کا 2022 کا, یا کبھی بھی شمارہ آن لائن دیکھتے ہیں, اس میں
کوئی کیس دیکھتے ہیں اس میں 2-3 لاز آپ کو نظر آتے ہیں. جس طرح اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 2022 CLD 896, اس میں FIA کا قانون بھی تھا, مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن 2001 کا قانون بھی تھا, پاکستان پینل کوڈ 409 وہ بھی تھا, اور کچھ اور سیکشنز بھی مائکرو فائنانس کے تھے, اور پھر جج کی اپنی لاجک اور فیکٹس تھے. تو اس طرح آپ کوئی کیس لا پکڑ کے اس کتاب کے ساتھ جب کریں گے تو میکسیمم لرننگ ہوگی, اور آپ کے پاس وہ کیس لا آ جائے گا. آپ یہاں پہ پینسل پہ ان سیکشنز کے نزدیک لکھ دینا, کیونکہ یہ کیس لا 30 جون 2021 کے بعد ہو رہا ہے نا. اس سے پہلے والا اگر کوئی کیس لا ہے تو وہ فٹ نوٹ میں لازماً آ رہا ہوگا, شاید اس پیج پر نہ آ رہا ہو جہاں پہ سیکشن آ رہا ہے, وہ کسی اور ریفرنس سے آ رہا ہوگا, لیکن وہ ہوگا ضرور. تو یا پھر آپ کے جو فیوریٹ کیسز ہوں گے بینکنگ لاز کے, یا کوئی آپ ہو سکتا ہے آپ کی نیچر میں وہ انویسٹیگیٹو فیکٹ فائنڈنگ والی نیچر آپ کی ہو, تو بینکنگ میں یہ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, لا میں آپ کا اس لیے انٹرسٹ ہو, تو آپ کو اگر کوئی کیس اچھا لگے اور بینکنگ لا نہیں بھی آپ کریں تو آپ اس اپروپریٹ لا میں جا کے اس سیکشن کے پیج پر اس کی سائٹیشن لکھ سکتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے پھر یہ کتاب پرسنلائز ہو جائے گی. یہ بہت محنت سے جو ہے لکھی ہے مسٹر شاہد اکرام صدیقی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, اور ان سے اس میں لکھا گیا ہے. اور ہاں وہ جو فارورڈ لکھا ہے انہوں نے, اس پہ میں ایک جملہ اس پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ میں کیوں نہیں, مجھ سے اسکپ کیوں ہو گیا, شاید بیچ میں یا شروع میں ہاں شروع میں جو ہے اس انڈیکس سے, ہاں بالکل, پریفیس ٹو دی سیکنڈ ایڈیشن, چونکہ بالکل پہلا دوسرا پیج تھا تو اسکپ ہو گیا تھا. آپ کی اجازت سے میں 1 منٹ پانی پی لوں. تو لرننگ کے تو طریقے آپ نے دیکھ لیے, میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ اپنے نئے طریقے نکال سکتے ہیں. اب ڈیپینڈ بھی کرتا ہے, میں تھوڑا سا جلدی والا قائل نہیں ہوں کیونکہ کورٹ کیس بھی ٹائم لے جاتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس, اور میں یہاں آپ کو میں نے جو اپنے لیے گولڈ سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے وہ میں نے سیٹ کیا ہے جہانگیر خان دا فیمس لیجنڈری اسکواش پلیئر. تو آپ جانتے ہو یا نہیں کیونکہ تھوڑے پرانے وہ ہو گئے, لیکن جہانگیر خان جو ہیں وہ دنیا کے بہت بڑے اسکواش پلیئر تھے جو KP سے بلانگ کرتے تھے, اور ان کی ایک شاٹ تھی جس کا نام تھا ڈیڈ شاٹ. اور اگر آپ پیچھے دیکھیں تو جیسے دیوار ہوتی ہے, تو دیوار کا یہ جو ابھی آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ براؤن لکڑی ہے اور وائٹ جو دیوار شروع ہو رہی ہے, اسکواش کورٹ میں بھی ایسی دیوار ہوتی ہے, اور اگر ان کی ڈیڈ شاٹ یہ ہوتی تھی کہ یہ جاتا تھا اور وہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا براؤن, وہاں پہ جا کے ہٹ کرتا تھا, اور وہ جو ہے بال آگے آنے کے بجائے بالکل نیچے گر جاتا تھا. اس کو کہتے تھے ڈیڈ شاٹ. اس کو مارنا, اس کو پلے کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اتنے بڑے جگہ پر, وہ چھوٹی سی جگہ, وہ جو لائن آپ کو براؤن لائن اس جگہ پہ یا دوسری جگہ پہ نظر آ رہی ہے, وہاں پر مارنا گھنٹوں اور سالوں کی پریکٹس ہے. لیکن ان کی ڈیڈ شاٹ تھی, اور بیسیکلی اسکواش میں ہوتا ہے کہ آپ نے شاٹ مارنی ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ اس کو پلے کر سکے. یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف شاٹ ماریں بلکہ اس کی طرف شاٹ مارنی ہوتی ہے, لیکن ایسے ماریں کہ اس کو پلے کرنے میں مشکل. تو جب ڈیڈ شاٹ مارتے تھے اور وہ بال, اور چونکہ جو ان کا اپوننٹ ہوتا تھا وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوتا تھا, وہاں سے وہاں تک آنا اتنے 2 سیکنڈ میں جب وہ ڈیڈ شاٹ پلے امپاسبل تھی. تو جب بھی وہ ڈیڈ شاٹ مارتے تھے اسکواش میں گیم میں, تو وہ ان پلیبل شاٹ تھی. جیسے وسیم اکرم یا وقار یونس کا یاکر جو ہے, وقار یونس کا بھی خاص طور پہ اور وسیم اکرم کا بھی یاکر جو ہے مشہور ہے کہ ان پلیبل تھا, یا آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ, اور بالرز بھی بہت آپ میں سے بہتر جانتے ہو. تو وہ میں نے گولڈ سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ جب آپ کیس تیار کریں تو آپ کے پاس ایک ڈیڈ شاٹ ہونی چاہیے, جو جب آپ ماریں وہ آپ پورا جج کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں, جج کو بھی 100% کلیئر ہو جائے, ہاں یار یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا کہ فلاں سیکشن, فلاں رول, فلاں کیس لا اور وغیرہ وغیرہ, فلاں فیکٹس, یہ سب مل کے بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ رائٹ پر ہے, اور یہ ریلیف اس کو ملنی چاہیے, ٹیکس میں ہو یا بینکنگ کیس بھی ہوپ فلی میں کروں گا گوئنگ فارورڈ. ٹریڈ مارک کا جیسی ہوتی ہیں وہ کیسز بھی کرتا ہوں, اور کوئی بھی لا جو میں سمجھتا ہوں جس میں اکاؤنٹنگ, لا, فائنانس اور اس کی ضرورت ہو. تو میں کلوز کروں گا فارورڈ پہ کہ ڈیڈ شاٹ کے لیے آپ کو اس طرح کی کتابیں, اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور کتابیں انہی سبجیکٹس پہ ضرورت ہوتی ہے, اور محنت
آرز اینڈ آرز اینڈ آرز آف ٹریننگ. اور بلال احمد صوفی صاحب جس طرح کہتے ہیں, مشہور انٹرنیشنل لاء کے جو لیجنڈری لائر ہیں اور ورچوئل یونیورسٹی میں میرے استاد بھی رہ چکے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کیس پریپیئر کریں تو اسی کیس پہ فوکس کریں اور ون کیس ایٹ اے ٹائم چلیں. سکسیس اور پیسے اور فیم اور بہت ساری چیزیں, ریکگنیشن اور اس کلائنٹ کو ریلیف آہستہ آہستہ ملے گا. اس کیس کا بس سوچیں, اس کیس کی پریپریشن سوچیں. تو آج جب میں آپ کے پاس یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو میں 1-2 دن پہلے ہی اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلا چکا ہوں کمشنر اپیل کے لیول پہ ٹیکس میں, اور اس کیس کو جب میں پریپیئر کرا تھا تو فوکس اسی کیس پہ تھا اور بہت زبردست وہ جو ہے نا آؤٹ کم آیا. تو آتھر اس کتاب کے شاہد اکرام صدیقی کہتے ہیں کہ فار اے رسپانسبل لائر, اور یہ میں ان کے پریفیس جو 2nd ایڈیشن سے پڑھا, practicing law does not only mean taking up a plethora of cases throughout their career, یعنی بہت سارے کیسز لے لے, and striving towards earning hefty sums of money. رسپانسبل لائر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بہت سارے کیسز لے گا, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت سارے کیسز نہ لو, وہ کہہ رہے ہیں صرف بہت سارے کیسز لینا اور ان کے پیسے اور فیس لینا نہیں ہے. دس از دا بیئر منیمم ون کین ڈو. یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, بہت سارے کیسز بھی فائٹ کرنے اور بہت سارے پیسے بھی کمانے. What counts at the end of the day is the effort they put in while answering all the legal questions that arise and passing their answers on to the next generation with the utmost honesty and devotion. تو یہاں پہ کلوز کروں گا کہ آپ نے بہت سارے کیسز لینے ہیں اور بہت سارے پیسے کمانے ہیں, لیکن آپ نے ہر کیس میں یعنی ون کیس ایٹ اے ٹائم پر سارے لیگل کویشچنز جو اس کیس میں ریز ہوئے ان کو آنسر کرنا ہے. آنسر کرنے کے بعد اس طرح جیسے میں یوٹیوب ویڈیو بنا رہا ہوں, بلاگ لکھ رہا ہوں, انسٹاگرام ہے, تو آپ نے وہ اگلی جنریشن کو پاس کرنے ہیں. میں ہوں ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ان باکسنگ میں. تھینک یو.